बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहलन व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शिअता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए, आज हमारा पारा 27 ही थोड़ा सा रिमेनिंग बचा हुआ है। सूरह हदीद इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे हम आज सूरह हदीद से। पढ़िए फायजा। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान और जमीन में जो है सब अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, वो जबरदस्त और बाहिकमत है। आसमान और जमीन की बादशाहत उसी की है, वही जिंदगी देता है और मौत भी, और वो हर चीज पर कादिर है। वही पहला है और वही पीछे, वही जाहिर है और वही मख्फी, और वो हर चीज को बखूबी जानने वाला है। वही है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर मुस्तवी हो गया। वो खूब जानता है उस चीज को जो जमीन में जाए और से निकले, और जो आसमान से नीचे आए, और जो कुछ चढ़कर उसमें जाए, और जहाँ कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है, और जो तुम कर रहे हो अल्लाह देख रहा है। आसमानों की और जमीन की बादशाही उसी की है, और तमाम काम उसी की तरफ लौटाए जाते हैं। वही रात को दिन में ले जाता है, और वही दिन को रात में दाखिल करता है, और सीनों के भेदों का वो पूरा आलिम है। अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आओ, और उसके माल में से खर्च करो जिसमें अल्लाह ने तुम्हें दूसरों का जाननशीन बनाया है। बस तुम में से जो ईमान लाए और खैरात करे उन्हें बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। तुम अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं लाते, हालांकि खुद रसूल तुम्हें अपने रब पर ईमान लाने की दावत दे रहा है। और अगर तुम मोमिन हो तो तुमसे मजबूत अहद व पैमान भी ले चुका है। वल्लाही है जो अपने बंदे पर वाज़े आयतें उतारता है ताकि वो तुम्हें अंधेरों से नूर की तरफ ले जाए। यकीनन अल्लाह तुम पर नरमी करने वाला, रहम करने वाला है। तुम्हें क्या हो गया है कि जो तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं रुकिए करते। फायजा जी, फायजा रुकिए 1 मिनट। अब ये देखिए कि अल्लाह ताला की रहमत देखिए, और कुरान की जो हिदायत इंसान को मिल रही है, जो कि आप खुद महसूस कर रहे हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि हम तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाते हैं। और अल्लाह ताला यकीनन तुम पर बड़ा मेहरबान है। जिन पर अल्लाह मेहरबान है तो अल्लाह ताला ने उनको कुरान की तरफ हिदायत दी। कुरान को समझने वाले लोग फिर अपने अंधेरों से बाहर आए। कौन से अंधेरे? गुमराही के अंधेरे। और कौन से उजालों की तरफ आए? हिदायत के उजालों की तरफ। जुलुमात, ये क्या है? अंधेरे। कौन से अंधेरे थे ये? गुमराहियों के अंधेरे थे। लेकिन जब हमने कुरान पढ़ा, कुरान से हमें हिदायत मिली, हमें बहुत सारे इसमें लेसन्स मिल रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं हर आयत में हमें एक लेसन नजर आ रहा है। तो वो लेसन्स हमें कहीं ना कहीं झिंझोड़ रहे हैं, हमारे दिलों को धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं। हमारा जो अपना आप है, हमारा जो जमीर है, इसकी धुलाई हो रही है इसके जरिए से। और क्या हो रही है? इसमें चमक आ रही है। जैसे कि हम बर्तन धोते हैं तो उसको घसते हैं तो कैसे चमक उठते हैं ना बर्तन धोने के बाद। इसी तरीके से हमारे दिल, हमारा जो अंदर का साफ सफाई हो रही है। जो गुनाह थे, जो गुनाहों की वजह से जो धूल बैठ गई थी उस पर, तो कुरान की वजह से इसकी सफाई हो रही है। आप सब महसूस कर रहे होंगे इस बात को कि किस तरीके से सफाई हो रही है इनकी। कि जैसे हमने देखा कि बहुत सारी चीजें हमें पता चली, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर चेंज हो गई हैं। और तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। अब यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला अल्लाह की राह में खर्च करने पर लोगों को बुला रहा है। और कैसे? और आसमानों और जमीन अल्लाह की मिरास है। जिन लोगों ने फतह मक्का के पहले खर्च किया और जिहाद किया, वो इन लोगों के बराबर नहीं हो सकते। यानी कि ये वो वक्त कैसा था? बहुत मुश्किल वक्त था। फतेह मक्का से पहले लोगों के पास कुछ भी नहीं था, और उसके बाद वो लोग वो टाइम उन्होंने खर्च किया। तो ये उसके बाद खर्च करने वाले लोग उनके बराबर हरगिज भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये कैसा था? उनके लिए बहुत ही मुश्किल वक्त था। उनके पास खाने को नहीं था, पीने को नहीं था। ऐसे लोगों ने जिहाद भी किया, खर्च भी किया। और और जिन्होंने फतेह से बाद खर्च किया और जिहाद किया, यही लोग दर्जे में ज्यादा हैं। ताहम और हम अल्लाह ने हर एक से अच्छा वादा किया है। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे पूरी तरह बाखबर है। अब यहाँ पर देखिए आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़रदन हसना, कि कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज हसना दे। अल्लाह ताला को क्या कर्ज की जरूरत है? इसका मतलब क्या है
کہ ہم اپنے ہی لیے اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں. اور اچھا قرض کیا ہے؟ جسے وہ اس کے لیے دگنا اور بڑھا دے گا اس کو اللہ تعالیٰ، اور اسے عمدہ اجر عطا کرے گا. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم. کہ اللہ تعالیٰ کو جب ہم اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کو بڑھا چڑھا کے اس کا اجر ہمیں عطا فرماتا ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ہماری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی مانند بڑا کر دے گا. اس کو جیسے پیڑ پودے جیسے بیج بوئے جاتے ہیں اور جیسے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں پیڑ پودے، اسی طریقے سے ہماری نیکیاں بھی بڑھ چڑھ کر بہت زیادہ ہو جائے گی. کوئی انسان جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ میں نے تو اتنی نیکیاں کبھی نہیں کی تھی، پہاڑوں کے برابر نیکیاں میرے پاس کہاں سے آ گئی؟ تو وہ پریشان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ تیری وہ نیکیاں تھیں جنہیں ہم نے بڑھا چڑھا کر عطا کر دی. تو کئی جگہ ایسے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ اخلاص، کہ انسان کس نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. پھر قرض حسنہ کے سلسلے میں کچھ ہدایات بھی ہیں کہ وہ قرض حسنہ کیسے ہو، اور پھر یہ سب سے پہلے کہ وہ حلال کمائی سے خرچ کیا جائے، کیونکہ حرام کمائی سے صدقہ قبول نہیں ہوتا. اب کوئی انسان چوری کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، 2 نمبر کے پیسے کما رہا ہے اور لاکھوں روپیہ اگر غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے تو اس کی کمائی، اس کا جو صدقہ ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن بلکہ کہ انسان 1 روپیہ 10 روپیہ خرچ کر رہا ہے لیکن اس کی بہت ہی خون پسینے کی کمائی ہے، تو وہ بہت زیادہ ویلیوبل ہے اللہ کے پاس اور وہ قابل قبول ہے. پھر دوسرا کون سا ہے کہ دوسری کی کیا چیز ہے کہ صدقے میں ناقص مال نہ دیا جائے، ایسا ردی مال نہ دیا جائے جو ہمیں نہیں پسند ہے، جو ہم پھینکنا چاہ رہے ہیں، جو ہمارے پاس ہم نہیں کھا سکتے، جو ہم نہیں پہن سکتے. اب سمجھو کہ کھانا خراب ہو چکا ہے، اس میں سے اسمیل آ رہی ہے، ہم نہیں کھا رہے ہیں تو ہم غریبوں کو دے رہے ہیں. کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بہت ہی پھٹ گئے ہیں، بالکل ایسے ہیں کہ اب اس کو یوز کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو ہم غریبوں کو دے رہے ہیں. تو یہ ناقص اور ردی چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب ہم دیں گے تو یہ قابل قبول نہیں ہوگی. پھر صدقہ کس وقت کریں؟ جبکہ خود بھی اس کی ضرورت مند ہو. یعنی کہ کوئی انسان کے پاس اتنی کم سیلری ہے کہ وہ انسان یہ سوچے کہ اگر میں اس میں سے دے دوں تو میرا پورا مہینہ چلے گا یا نہیں چلے گا، لیکن صرف وہ اللہ پر توکل کرے کہ نہیں اللہ ہے نا تو میرے ان پیسوں میں برکت آ جائے گی. ایسی صورت میں اگر کوئی انسان خرچ کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اتنی ہی پیسوں میں برکت ڈال دے گا اور اس کو اجر بھی مل جائے گا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا، کیونکہ ایسی صورت میں وہ صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے. اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اس نے یہ نہیں سوچا کہ میرے بچے کہیں بھوکے تو نہیں مر جائیں گے، کہیں میرے پاس مشکل تو نہیں ہو جائے گی. تو اس طریقے سے یہاں پر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جو انسان کیا کرتا ہے اپنے کام کے لیے، اپنے کام میں سے جو اپنا اہمیت والا جو امپورٹنٹ چیز جو ہے اس میں سے اگر اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو پھر ایسے انسان کو کیا ہے؟ اس کی زیادہ ویلیو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. پھر کیا ہے چوتھا کہ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو مقدم رکھے. یعنی کہ یہ سوچے کہ میری جو ضرورت ہے یہ اتنی زیادہ ویلیوبل نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے کہ سپوز کہ ایک شخص ہے، اس کو کہیں باہر گھومنے جانا ہے، اس نے پلان کیا تھا کہ اس چھٹیوں میں کہیں گھومنے جاؤں گا، یا پھر سپوز کہ اس نے یہ کر لیا کہ عمرے کا ہی سوچ لیا تھا، اس نے دل میں ارادہ کر لیا تھا. لیکن اب کیا ہوا کہ اسی دوران یہ ہوا کہ کوئی اس کے قریبی رشتہ دار جن کے وہ ضرورت مند ہیں، جن پر اس کا حق ہے، وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ اب ان کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی. تو اس نے وہ کیا کرے گا کہ اب وہ یا تو عمرہ پہ جائے یا اپنی گھومنے کی پلاننگ کینسل کرے یا پھر وہاں جائے یہاں نہ دے. تو ایسی جگہ پہ جہاں پر وہ جانا چاہ رہا تھا، اس کی ضرورت تھی خود بھی، لیکن وہ وہاں پر نہیں جا کر اس نے اپنے پیسے ایسی جگہ خرچ کر دیے جو اس کے ضرورت مند تھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نے کیا. تو یہ بھی ایک بہت ویلیوبل چیز ہوگی. پھر صدقہ چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ اکثر اس میں بھی میں نے دو باتیں آپ کو بتائی تھی کہ ایک صدقہ دینے والا بتا کر بھی دے سکتا ہے، چھپا کر بھی دے سکتا ہے، لیکن چھپا کر دینا زیادہ افضل ہے. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر ریاکاری کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ دیکھو میں نے فلاں کو 1 لاکھ روپے دیے تھے، فلاں تو دیکھو میں نے ان کو، وہ میری بہن ہے، وہ میرے بھائی ہیں، وہ میرے رشتہ دار ہیں، وہ میری خالہ ہیں، وہ میری پھوپھی ہیں، تو میں نے تو ان کو دیکھو پچھلے رمضان میں نے 1 لاکھ دیے تھے، ان کو 50,000 دیے تھے. تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے. جب آپ دے رہے ہیں
تو آپ کے دوسرے ہاتھ کو یعنی کہ گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کس کو کیا دیا ہے. ہاں آپ بتا کر اس صورت میں دے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی آپ کی بہن ہے, آپ کے بھائی ہیں, وہ بھی اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ یہ دے رہی ہے تو مجھے بھی دینا چاہیے, تو اس صورت میں پھر آپ صدقہ دے سکتے ہیں. پھر تیسرا اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ صدقہ دینے کے بعد احسان نہ جتائے اور نہ ہی کسی دوسری صورت میں اس کا معاوضہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہ باتیں صدقے کو برباد کر دیتی ہیں. پیچھے بھی ہم نے یہ پڑھا کہ انسان کیا کرے, احسان نہ جتائے. اب جیسے کہ کوئی ہے رشتہ دار ہے, اب ان کے پاس دعوت ہو رہی ہے, آپ کو دعوت میں نہیں بلایا, آپ ان کو ہمیشہ دیتے رہتے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے ان کو کہ دیکھو ہم تو تمہیں اتنا کرتے ہیں, تم ہمارے لیے کیا کر رہے ہو. مطلب کوئی اچھی بات نہ کرے, وہیں پر فوراً آپ کا دماغ آسمان پر چلا جاتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ اتنا کیا تھا, دیکھو انہوں نے مجھے تو بات بھی نہیں کی, ٹھیک سے سلام بھی نہیں کیا, میں ان کے سامنے سے جا رہا تھا, انہوں نے سلام نہیں کیا. انسان یہ چاہتا ہے کہ جب ہم کسی کو کچھ دے تو وہ ہمارے آگے پیچھے مطیع فرما بردار ہو جائے, ہماری سلام کرے, ہماری جی حضوری کرے. تو اس طریقے سے انسان نہیں سوچنا چاہیے. یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ کسی انسان کو آپ نے مدد کی ہے تو وہ آپ کو دعوت پہ بلائے یا آپ کی خاطر تمدارت کرے. تو اس پہ بھی پھر یہ ڈر ہونا چاہیے دل میں کہ کہیں میرا اجر ضائع تو نہیں ہو جائے گا اگر میں ان کے گھر جاؤں گا. تو یہ چیزوں کی بہت خیال رکھنا چاہیے. اب اسی طریقے سے جو ہماری کام والیاں ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, رمضان میں ان کو تھوڑا زیادہ پیسے دے دیتے ہیں, صدقہ و خیرات دے دیتے ہیں, اور پھر کام بھی ان سے دبا کے لے لیتے ہیں کہ رمضان کی صفائی کروا لی, یہ کام کروا لیا, وہ کام کروا لیا. تو پھر کیا فائدہ ہوا کہ مطلب یہ تو وہی ہو گیا نا کہ جیسے انسان یہ دے رہا ہے تو اس کے بدلے کام بھی کروا رہا ہے انسان. تو یہاں اس طریقے سے یہ ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے. پھر صدقے میں ریاکاری کا شک نہ ہو, شبہ نہ پایا جائے کہ بھئی کسی کو یہ بتانا نہ مقصود ہو کہ میں تو دیکھو اتنی دل والی ہوں کہ میں تو ہر وقت دیتی رہتی ہوں, دیکھو میں نے فلاں کو اتنے دیے, فلاں کو اتنے دیے. یہ بھی چیز صدقے کو برباد کر دیتی ہے. پھر اپنے دیے ہوئے صدقے کو حقیر جانی, صدقہ دے کر اس کا نفس اس نیکی میں پھول نہ جائے. اپنے آپ میں بڑی چیز نہ سمجھے ہم کہ ہاں دیکھو میں تو ہمیشہ دیتی رہتی ہوں, بڑی بات ہے, کوئی نہیں دیتا, لوگ تو 10 روپے دیتے ہیں, میں تو دیکھو ہمیشہ جب بھی دیتی ہوں 1000 ہی 500 ہی دیتی ہوں کسی کو. تو اپنے آپ کو ہم کیا سوچ رہے ہیں, ہم بڑی چیز ہے, بہت بڑا, ہم نے اپنے نفس میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا. تو یہ چیز بھی صدقے کو ضائع کر دیتی ہے. اور اگر صدقے میں اپنا بہترین اور پسندیدہ مال دے تو یہ اس کے اپنے حق میں بہتر ہے. یعنی کہ ہماری جو پسندیدہ چیز ہے, جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم پہنے, ہم کھائیں, اور ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی مانگنے آیا تو ہم نے اس کو وہ دے دیا, تو یہ بہت بہترین ہے. پارا نمبر 4 کے سٹارٹنگ میں ہم نے وہی پڑھا تھا نا, لن تنالوا البر حتی تنفقوا المال حبا, کہ تم جو چیز پسند کرو گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب تک تم وہ خرچ نہیں کر دو گے تو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے, انسان کو ہائی لیول کی نیکیوں تک پہنچاتی ہے, اس کے ایمان کے لیول کو بڑھاتی ہیں. یہ ساری چیزیں اگر انسان کے اندر ہو تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے بڑھائیں. پھر اسی طریقے سے محتاج کو صدقہ دینے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس پر احسان کیا ہے, بلکہ یہ سمجھے کہ میرے مال میں اس کا حق تھا اور میں نے اس کا حق ادا کیا اور مستحق کو حق دے کر اپنے سر سے بوجھ ہلکا کر لیا. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ صدقہ دینا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ کو کوئی ملے ہی نہ تو پھر کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب ایسے ہوگا کہ انسان اپنا صدقہ لے کر ہاتھ میں پھرے گا اور اسے کوئی لینے والا نہیں ملے گا. یعنی کہ ہر کوئی اتنا خوشحال ہوگا کہ کسی کو صدقوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بری بات ہوگی کہ کوئی ہم چاہیں گے کہ کسی کو صدقہ دے لیکن کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا. تو یہ ساری چیزیں اب ہم کو نہیں پتا کہ اس کا حق تھا, اس میں پہلے سے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا اس کا حق, تو اس لیے اب وہ اس کو مل رہا ہے. اسی طریقے سے ایک 2 بھائیوں کا قصہ آتا ہے کہ ایک بھائی جو تھا تو وہ تعلیم میں ہمیشہ بزی رہتا تھا, علم حاصل کرتا تھا, اور دوسرا بھائی کماتا تھا اور اس کا بھی گھر چلاتا تھا اور اپنا بھی چلاتا تھا. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے شکایت کی کہ دیکھو یہ شخص تو دن بھر پڑھائی میں بزی رہتا ہے اور میں تو دن بھر کماتا ہوں, میں ہی اس کا گھر چلاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے علم حاصل کرنے کی بدولت تم جس پر خرچ کر رہے ہیں اس وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے. اگر تم اس کو دینا بند کر دو تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ وہ سب چیزیں نہ نوازے. تو ہمیں نہیں پتا کہ کس کی وجہ سے ہمیں رزق دیا جا رہا ہے, کس کے اوپر خرچ کرنے کی وجہ سے ہمیں رزق دیا جا رہا ہے.
تو یہاں پر جو قرض حسنہ کا جو ذکر آتا ہے تو یہ اب رمضان کا مہینہ ہے، بہت زیادہ قرض حسنہ کرنے کی کوشش کیجیے اور اپنے اجر کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی بھی کوشش کیجیے۔ اور آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب ان کا نور دوڑ رہا ہوگا، اور انہیں کہا جائے گا آج تمہیں ایسے باغات کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ نور کون سا ہے؟ کہ یہاں پر جو جنت میں جانے والا جو راستہ ہے، جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جو جنت کا جب ان کو پروانہ مل جائے گا، ان کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ مل جائے گا، جو میدان محشر میں ان کا فیصلہ ہو جائے گا، تو وہ جنت کو جو جاتا ہے جو راستہ، تو وہ پل صراط پر سے جب گزریں گے تو پل صراط پہ کیا ہے؟ ان کے آگے اور ان کے پیچھے نور دوڑ رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی لکی لوگ ہوں گے وہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں شامل کرے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب جو بیٹھے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ سب کے بھی نام ان لوگوں میں لکھ دیے ہوں گے جن کے آگے اور پیچھے نور دوڑ رہا ہوگا قیامت کے دن۔ تو یہ جو ہے کہ یہ پل صراط کا راستہ ہوگا، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ پل صراط کا راستہ بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہے، اور جیسے ہی برے لوگ اس پر سے گزریں گے تو وہ کٹ کر نیچے کھولتے ہوئے پانی یعنی کہ جہنم میں گر جائیں گے، اور جو نیک لوگ ہیں، مومن لوگ ہیں، اور وہاں پر گھنگور اندھیرا بھی ہوگا، کسی کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ لیکن کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ مومن بندوں کی، جنہوں نے عمل صالح کیے، جو نیک اعمال کرتے رہے، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو تھکا دیا، تو ان کے آگے اور پیچھے نور دوڑ رہا ہوگا، اور وہ نور کیا ہے؟ ان کے اعمال صالحہ۔ تو یہ کیا ہے؟ ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے، جنت کی خوشخبری ان کو دے دی گئی۔ اب وہ چلیں گے تو ان کے آگے پیچھے نور ہی نور ہوگا، اور پھر جب وہ جائیں گے اس پر سے، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمانداروں سے کہیں گی ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر سکیں۔ انہیں کہا جائے گا پیچھے چلے جاؤ اور نور تلاش کرو، پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر تو رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا۔ اب یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ کون سا ہے؟ یہ یہاں پر پل صراط کا جو راستہ ہے تو کیسا ہے؟ جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے تو روشنی ہے، اور وہ پلک جھپکتے ہی، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ پلک جھپکتے ہی جس کے جیسے جیسے اعمال ہوں گے اسی رفتار سے وہ وہاں سے گزر جائیں گے۔ یعنی کہ اگر کسی کے پاس کم نیکی کے نیک اعمال ہیں، کچھ گھڑ سوار کی رفتار سے گزریں گے، کچھ پلک جھپکتے ہی اس راستے کو طے کر لیں گے۔ پلک جھپکنے سے مراد کتنا؟ ایک سیکنڈز کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو اس ٹائم میں وہ اپنا مرحلہ اتنا پار کر لیں گے، وہ راستہ اتنا پل صراط کا راستہ پار کر لیں گے۔ اور کچھ لوگ جو ہے جن کے اعمال تھوڑے کم ہیں، نیک اعمال ہیں ان کے پاس لیکن کم ہیں، تو وہ گرتے پڑتے، کچھ گھوڑے کی رفتار سے جائیں گے، کچھ چلتے چلتے بھاگتے بھاگتے جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کچھ لوگ گرتے پڑتے آہستہ آہستہ لیکن وہ پہنچ ہی جائیں گے اس طرف۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے پاس اعمال نامے کتنے ہیں۔ اب یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے ہم نے ٹکٹ لیا، ہم نے کسی کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو انہوں نے پلین کا ٹکٹ لے لیا، تو مہینوں کا سفر انہوں نے ایک دن میں سفر کر لیا۔ وہی اگر کوئی غریب انسان ہے تو وہ ٹرین کا سفر کرتا ہے، وہی کوئی اگر اس سے بھی کوئی غریب انسان ہے تو بس کا سفر کرتا ہے۔ تو جتنا جو ٹریولنگ کے الگ الگ ٹائمنگ ہے تو اس کو الگ الگ، اب اس کے پاس جتنے پیسے تھے اس نے ٹکٹ لیا۔ پہلے کے زمانے میں تو لوگ پیدل سفر کرتے تھے تو کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ اگر انسان کے پاس جو چیز جلتی ہوگی تو پھر انسان اس طریقے سے وہاں پر بھی اپنا جو راستہ ہے پل صراط کا راستہ وہ طے کر لے گا۔ اب دیکھیے نا کہ دنیا میں بھی ہوتے ہیں نا کچھ ہمارے دوست، کچھ ہمارے ریلیٹیو، تو وہاں پر سے ان کو پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ ہم تمہارے دوست نہیں تھے؟ ہم تمہارے ساتھ، ہم تمہاری خوشیوں میں شامل نہیں ہوتے تھے؟ تو تم بھی کیا کرو، آج ہم کو اپنی روشنی میں سے کچھ روشنی دے دو کہ ہم بھی یہ راستے کو پار کر لیں۔ اللہ اکبر، کیا ہی برا وقت ہوگا۔ سوچئے، امیجن کریے اس راستے پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو امیجن کریے کہ وہ کیسا راستہ ہوگا کہ جہاں پر سے سب لوگ گزر رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے آگے کچھ لوگ کھڑے ہیں جو گر رہے ہیں، پڑ رہے ہیں، کٹ کے جہنم میں گر رہے ہیں، سوچئے ان کے بارے میں، اور پیچھے ہم کھڑے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا اس وقت؟ سوچئے کہ ہم کیا سوچ رہے ہوں گے اس وقت کہ ہمارا کیا ہوگا۔ اگلے جانے والے لوگ تو کٹ کٹ کے گر رہے ہیں،
اور اب ہماری باری آ رہی ہے. سوچئے باری جس کے پیچھے آنے والی ہے وہ کتنا ڈر رہا ہوگا, کتنا خوفزدہ ہو رہا ہوگا وہ, کہ اس کو نہیں پتا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو جن کے اعمال صالحہ ہے, جو نیکی کے لیے دوڑ لگاتے تھے, نیکی اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے تھے, تو وہ لوگ تو مطمئن ہو کے وہاں سے دوڑتے ہوئے اپنی جنتوں میں چلے جائیں گے. اللہ اکبر, کتنا پیاری الفاظ ہیں اس کے, کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا, جو پیچھے سے نور مانگیں گے ان کو کہا جائے گا قیل ارجعوا, کہ تم لوٹ جاؤ. اور ان کے آگے کیا ہے, جو نیک لوگ ہیں ان کے آگے کیا ہے, رحمت کا ہے, ایک دیوار ہے جس کی ایک طرف تو رحمت ہے اور دوسری طرف کیا ہے, جب ان کو پیچھے بند کر دیا جائے گا تو اس جہاں پر ان کو روک دیا جائے گا تو وہاں پر کیا ہے, عذاب ہے. اللہ اکبر, اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ تو اپنی خاص رحمتوں میں ہمیں داخل فرما اور اس پلسرات کے راستے پر ہمیں آسانی سے گزار دے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے آگے اور پیچھے نور ہی نور پیدا کر دے. ایک دعا ہے نا, اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا, وہ دعا کو بھی ایک اپنا روٹین بنائیے, کبھی اکثر پڑھتے رہا کیجیے, صبح شام کے اذکار میں پڑھیے, یا پھر کم سے کم شام میں پڑھیے, یا پھر کبھی جب آپ کو یاد آئے. وہ دعا بڑی پیاری دعا ہے, مجھے بہت اس کے الفاظ بہت مجھے پسند آتے ہیں, کہ وہ دعا ضرور پڑھا کریں میری بہنوں. انشاءاللہ ہم گروپ پہ وہ دعا بھی ڈال دیں گے انشاءاللہ. اور پھر کیا کہا جائے گا, ان کو کہا جائے گا, وہ کہیں گے کہ کیا مومن کہیں گے کیوں نہیں, لیکن تم نے تو خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور موقع کے انتظار کرتے رہے اور شک میں پڑے رہے اور جھوٹی آرزویں تمہیں دھوکے میں ڈالی رہیں, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا. اس وقت تک کہ دھوکے باز شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ ہی دیتا رہا. انسان کیا سوچتا ہے, کر لوں گا نا, ابھی کیا اتنی جلدی ہے, ابھی تو جوانی کے دن ہے, ابھی کون سا میں مرنے والا ہوں, ابھی تو بہت لمبی زندگی پڑی ہے, ابھی میں کر لوں گا, ابھی میں کر لوں گا, ابھی میں نیکیاں جمع کر لوں گا. تو انسان کو نہیں پتا. آج ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں جوانوں کی موتیں ہو رہی ہیں, لوگ بیٹھے بیٹھے اچانک ہارٹ اٹیک آ رہا ہے, اچانک بنا کسی ریزن کے لوگ دنیا سے چلے جا رہے ہیں. پھر ہم کس سوچ میں بیٹھے ہیں کہ ہم نیکی کر لیں گے, کب کریں گے نیکی. ہم کیا سوچتے ہیں کہ ابھی تو ٹائم ہے, چلو آج چھوڑ دو کل کر لیں گے, چلو کل چھوڑ دو پرسوں کر لیں گے. یہ دیکھیے کہ دن کتنی تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت میں سے برکت بالکل اٹھ چکی ہے. اب ہم دیکھیے کہ تھوڑا سا نظر ڈالیں پچھلے سال پر, کہ رمضان کا مہینہ ابھی گزرا تھا اور ابھی پھر آ گیا. اب دیکھیے کہ ہم صرف رمضان کا بھی ویلکم کی تیاری ہی کر رہے ہیں, استقبال رمضان کی ہم تیاریاں ہی کر رہے ہیں کہ اب رمضان آ رہا ہے, ہم یہ پڑھیں گے وہ پڑھیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ رمضان کا مہینہ اس قدر تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے پھسلے گا جیسے کوئی برف رکھی ہو اور اب فوراً یہ پگھل گئی ہو, اور ہم سوچتے ہی رہ جائیں گے کہ ارے رمضان کا مہینہ آیا بھی اور چلا بھی گیا. دیکھیں ہوتا ہے نا, اکثر ایسا ہو رہا ہے ہمارے آس پاس, بالکل یہ وقت میں بالکل برکت ختم ہو چکی ہے. انسان کوئی چیز سوچتا ہے اور اتنی تیزی سے وقت نکل رہا ہے, بس انسان اپنے دنیاوی کاموں میں اتنا بزی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں اللہ کی طرف آؤں گا, اب آ جاؤں گا, کل آ جاؤں گا, اگلے سال آ جاؤں گا. جیسے کہ میں اکثر ایک واقعہ سناتی رہتی ہوں فرحت ہاشمی کے ایک اسٹوڈنٹ کا, کہ انہوں نے سنایا تھا اپنے, کہ انہوں نے ان کی ایک دوست تھی, اس کو انہوں نے کہا کہ قرآن کی کلاسز جوائن کر لو. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ابھی تو میرے بچے چھوٹے ہیں, تو میں تھوڑے بچے بڑے ہو جائیں تو پھر کر لوں. آج کل ہماری بہنوں کا بھی یہی خیال ہوتا ہے نا, کہ نہیں بچے بہت چھوٹے ہیں, نہیں وہ ستاتے ہیں, نہیں مجھے کلاس نہیں جوائن کرنے دیتے. کئی ہماری بہنیں ایسی ہیں جو بالکل گود کے بچوں کو, ڈلیوری کے فوراً بعد وہ اپنے بچوں کو لے کر کلاس میں بیٹھی ہیں, اور ڈلیوری تک وہ ہماری کلاسوں میں بیٹھی رہتی تھی. ایسی ہماری بہنیں ہیں. تو وہ کہنے لگی کہ ابھی تو میرے بچے چھوٹے ہیں, تو پھر میں انشاءاللہ بہت جلدی جوائن کر لوں گی. تو اب جب ان کے بچے بڑے ہو گئے تو پھر دوسری بار جب ملاقات ہوئی ان کی, تو انہوں نے کہا کہ اب آپ جوائن کر لیجئے, آپ کے تو بچے بھی بڑے ہو گئے. تو انہوں نے کہا ہاں اب تو بچے بڑے ہو گئے, لیکن ان کی شادیاں کروانی ہیں, ان کو سیٹ کروانا ہے, ان کی پڑھائی کے مسئلے ہے, وہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تو پھر میں کروں گی. تو پھر اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ اب دیکھو اب تو کر لو. تو انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھو میرا گھر بن رہا ہے, اب بس ایک گھر بن جائے, بچے بھی جب سب جگہ سیٹ ہو چکے ہیں, شادیاں ہو چکی ہیں, اب میرا گھر بننے کے لیے مجھے کھڑے رہنا پڑتا ہے, آنا جانا پڑتا ہے, بہت کام ہوتے ہیں, تو پھر میں انشاءاللہ اب نا اس کے بعد میں تو جوائن کر لوں گی. اور پھر تو تھوڑے دن کے بعد پتا چلا کہ ان کو کوئی ایسا مرض لاحق ہوا, شاید کینسر یا کچھ, 8 دن کی بخار میں بس وہ اتنے زیادہ بیمار ہوئی کہ فرحت ہاشمی کہتے ہیں کہ جب میں ان کو دیکھنے کے لیے گئی تو پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہی ہو گیا, اور وہ بالکل 8 دن کے وقفے میں ہی وہ اس دنیا سے چلی گئی. مطلب اتنے لاسٹ سٹیج پہ ان کا کینسر کا پتہ چلا کہ وہ بالکل علاج بھی کرانے کے قابل نہیں رہی.
تو ہم لوگ کس اندھیرے میں گمراہ ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں ہم کہ ہم کل لیں گے، کب کریں گے ہم، یا ہمارے پاس ٹائم کتنا بچا ہوا ہے ہمیں خود نہیں پتا۔ انسان یہ نہ سوچے کہ میں تو ہٹا کٹا ہوں، صحت مند تندرست ہوں، میں کون سی مرنے والی ہوں۔ انسان یہ ہرگز نہ سوچے۔ موت کے لیے کوئی بیماری کی ضرورت نہیں ہے، بس موت کے لیے ایک ملک الموت کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اور وہ جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ وہ ہمارے گھر روز آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ میں کن کو اس میں سے لے کر جاؤں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں منع کر دیتے ہیں تو وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو ہر وقت اپنی موت کو اپنے پیچھے اگر ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے سے نیکیاں زیادہ ہوں گی اور ہم سے گناہ بہت کم ہوں گے، ہم دوڑ لگائیں گے نیکیوں کی طرف۔ آج کل دنیا میں یہ ہو گیا ہے کہ موبائل اور یہ ساری چیزوں نے ہمارا وقت چھین لیا ہے۔ موبائل اور سوشل میڈیا کیا ہے؟ چور ہے۔ ہمارے موبائل، ہمارا وقت اس نے چھین لیا، چوری کر لیا ہمارا وقت۔ انسان کیا ہے؟ ہر وقت موبائل میں لگا رہتا ہے، اور یہی موبائل، اس کے اپوز میں دیکھیے کہ کچھ لوگ یہی موبائل سے کتنے فائدے اٹھا رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، تفسیریں سن رہے ہیں، ترجمے یاد کر رہے ہیں، کلاسز جوائن کر رہے ہیں، آن لائن کلاسز جوائن کر رہے ہیں۔ جیسے کہ میری بہن نے بتایا کہ مختار جہاں نے بتایا کہ انہوں نے کہا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو آن لائن کلاسز شروع ہوئی ہیں میرے لیے نعمت تھی، بالکل نعمت سے کم نہیں تھی، کہ میں جا نہیں سکتی تھی، میں مطلب ایج بھی ایسی ہے اور جانا آنا بھی انسان کے لیے ایک ایج کے بعد پاسبل نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے جو آن لائن کلاسز تھی ایک رحمت تھی، ایک نعمت تھی، جو میں نے گھر بیٹھ کر اتنی ساری چیزیں سیکھی۔ تو کون کہتا ہے کہ نہیں جا رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں تو کچھ نہیں سیکھ سکتے؟ کون کہتا ہے کہ ایجوکیشن نہیں ہے تو نہیں سیکھ سکتے؟ کم ایجوکیشن والے بھی سیکھ رہے ہیں، زیادہ ایجوکیشن والے بھی سیکھ رہے ہیں، ادر لینگویجز والے بھی سیکھ رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے اردو نہیں آتی، مجھے عربی نہیں آتی، مجھے ہندی نہیں آتی۔ یہ سارے کے سارے لیم ایکسکیوزز ہیں، اس کو ہم لنگڑے لولے بہانے کہتے ہیں اردو میں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر انسان کہے گا تو وہ فوراً ہی اپنے آخری وقت کو پہنچ جائے گا۔ پھر یہ نہ ہو کہ انسان ہاتھ ملتا رہ جائے، پچھتاتا رہ جائے کہ ہائے میں نے کچھ کیا ہی نہیں اور اتنی جلدی میرا جانے کا وقت آ گیا۔ ہمیں تو نہیں پتا نا کہ کون سا وقت ہمارا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے لکھ کر لائے ہیں کہ 60 کے بعد جائیں گے، 70 کے بعد جائیں گے، یا بڑھاپا ہوگا تو جائیں گے، یا کوئی بیماری ہوگی تو جائیں گے۔ تو یہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آس پاس لوگ بنا کسی ریزن کے کم عمری میں دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان جو وقت اسے ملا ہے اس کو ہی غنیمت سمجھ لے۔ لہذا آج نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہی تمہاری قبرگیری کرنے والا ہے۔ یہ بدترین انجام ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، کیا ان کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا اس سے ان کی دل پسیج جاتے، یعنی کہ ان کو تھوڑا سا احساس ہو جاتا۔ اللہ کا ذکر دیکھیے نا کہ قرآن کیا ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں ان کے دل۔ اور اگر نہیں ہو رہا ہے ایسا تو سوچ لیجئے کہ ہمارے دل کتنے سخت ہو چکے ہیں۔ اپنے دلوں کو نرم کرنے کی دعا کیجئے کہ کیسے کل ایک بہن نے ہماری بتایا کہ وہ اس کی پہلی کلاس تھی اور وہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو کیسا اللہ کا ذکر کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیے کہ جب انسان سنتا ہے تو اس کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ ایسا ذکر ہے اللہ کا، اور اگر ہمارے دلوں پر اثر نہیں کر رہا ہے، ہمارے دل نہیں رو رہے ہیں، تو سوچنے کی ضرورت ہے میری بہنوں۔ مائی ڈیئر سسٹر، ضرور سوچئے گا آپ کہ ہمارا دل کیوں اتنے سخت ہو چکے ہیں، کیا چیز کی کمی ہے؟ ایمان کا لیول ہمارا کم ہے، اس لیے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ ایمان کے لیول کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود سوال کر رہا ہے کہ کیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ان کے دلوں کو ڈر نہیں لگتا اللہ کے ذکر سے؟ ان کے دل کانپتے نہیں ہیں؟ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ تو یہ نہیں کہ ایسے لوگوں کی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، مثالیں بتائی جا رہی ہیں کہ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو پھر ان کے دل پھر سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سخت ہونے سے بچائے۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا، شاید کہ تم کچھ سمجھ سکو۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقہ کرنے والے ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، وہ ان کے لیے دگنا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے عمدہ اجر ہوگا۔ اب یہاں پر صدقے سے مراد پھر میں بتاؤں گی آپ کو، پیسے ہی نہیں ہیں۔ آپ کا یہاں بیٹھنا، آپ کا ٹائم دینا، یہ بھی صدقہ قرض حسنہ ہے، صدقہ ہے یہ بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک وقت دیا تھا، اس وقت میں سے آپ نے یوٹیلائز اس کو ایسے کیا کہ اللہ کی راہ میں آپ بیٹھے ہیں، سیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، نوٹس بنا رہے ہیں،
یاد کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ ہے. رات میں جاگ کے آپ پڑھ رہے ہیں، اپنی نیند کا بھی آپ نے صدقہ کیا، وہ بھی قرض حسنہ میں آئے گا. بہت ساری چیزیں ایسی، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہم نے اس کی لسٹ، ہماری جو ڈیٹیل تفسیر کی کلاس ہوتی ہے اس میں ہم نے بتایا تھا، اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو قرض حسنہ میں شامل ہوں گی پیسوں کے علاوہ. اور جو لوگ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، وہی اپنے پروردگار کے یہاں صدیق اور شہید ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ صدیقون، اولئک هم الصدیقون. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی صدیقون میں شامل کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہداء میں شامل کر لے، اور ان کے لیے ان کا نور ہے، انہیں اپنے اعمال کے مطابق اجر بھی ملے گا اور روشنی بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نور عطا کرے. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے ایسے اعمال ہیں جنہیں تو نور عطا کرے گا، روشنی عطا کرے گا. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں. خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، زینت اور آرائش، تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ دنیا میں انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بزی کر دیتا ہے. دیکھیے نا، سچ مچ ہمارے آس پاس کتنے انجوائمنٹ ہے. یہاں پر میلہ لگا ہے، یہاں پہ ایگزیبیشن لگی ہے، یہاں پہ کپڑوں کی سیل لگی ہوئی ہے، یہاں پہ کچھ ایونٹ ہو رہے ہیں، یہاں ایونٹ میں دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں، وہاں کھیل تماشے دیکھ رہے ہیں، یہاں میوزک چل رہی ہے. اور دیکھیں گے کہ آپ جتنے بھی انجوائمنٹ کی چیزیں ہیں نا، وہاں پر ناچ گانے مسٹ ہیں. وہی چیز تو انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے. ایسی جگہوں پہ تو شیطان ہوتے ہیں، تو انسان کتنا دوڑ دوڑ کے شوق سے جاتا ہے کہ تھوڑا سا انجوائے کر لے لائف میں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ یہ دنیا کی طرف ہم کو کھینچنے والی ہے. جیسے بارش ہوئی تو اس کی نباتات نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، پھر وہ جو بن پر آتی ہے تو وہ اسے زرد پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر آخرکار وہ بھس بن جاتی ہے. جبکہ آخرت میں ایسی غفلت کی زندگی کا بدلہ سخت عذاب ہے. یعنی کہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی زندگی گرینری ہے، کہ جیسے وہ پیدا ہوا، پھل پھول کر بڑا ہوا، اور جب دیکھا اس نے محنتیں کی، اور جب دیکھا کہ ایسی محنتیں کی اس نے کہ اس کی ساری محنتیں ضائع ہو گئی، اور اس کی جو کھیتی تھی وہ زرد پڑ گئی. یعنی کہ کھیتی سے کیا مراد ہے؟ اس کے اعمال. اس نے ایسے اعمال کیے جو ضائع ہونے والے تھے، یا کچھ ایسے اعمال اس نے نیک اعمال کے ساتھ کچھ ایسے عمل کر لیے اس نے جس کی وجہ سے اس کے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو گئے. اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی بخشش اور اس کی رضا ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے. تم اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ. یہاں پر دیکھیے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیکیوں میں یہ نہیں سوچو کہ ان کا ڈریس اتنا اچھا ہے تو میں اس سے اچھا ڈریس لوں گی. لاسٹ ٹائم انہوں نے عید پہ 5,000 کا ڈریس لیا تھا تو میں اب اس بار 10,000 کا لوں گی. نہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ دنیا دار لوگوں کے لیے ہے. بلکہ نیکیوں میں آگے نکلنے کی کوشش کیجئے کہ یہ بہنیں اتنا یاد کر رہی ہیں، اتنے لفظی ترجمے یاد کر رہی ہیں، اتنی کلاسز کر رہی ہیں، اب میں بھی کر سکتی ہوں. میں کیوں نہیں کر سکتی؟ دوسرے لوگ کر سک رہے ہیں. اتنی اولڈ ایج خواتین ہماری کلاس میں، کچھ اولڈ ایج خواتین ہیں، نانیاں ہیں، دادیاں ہیں، اتنی 60s 70s میں ہیں وہ، اور وہ یاد کر رہی ہیں، وہ لکھ رہی ہیں. تو پھر ہاں، باقی بہنیں کیوں نہیں لکھ سکتی؟ یہ خود سوچے انسان کہ میں کیوں نہیں کر سکتی. تو یہ کیا ہے؟ سابقوا الی الجنت، جنت کی طرف دوڑ لگانا ہے. اگر جنت کی طرف دوڑ لگانا ہے تو میری بہنوں یہاں محنت کر کے دکھانی ہوگی اللہ تعالیٰ کو. ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم ایگزام ہال میں بیٹھے ہیں، کوشش کیجئے کہ سارے سوالات حل کریں. پرچہ ذرا مشکل ہے، لیکن اس کی محنت کون انسان کرے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے جو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جائے تو وہ اس کا سر جھکے نہ، بلکہ اس کا سر اونچا ہو جائے، اور اس کے ماں باپ کا بھی سر اس کی وجہ سے اونچا ہو جائے، اور اس کے ماں باپ کو اس کی وجہ سے تاج پہنایا جائے. تو ایسے لوگ پھر کیا ہیں کہ دنیا کی زندگی میں دھوکے کے سامان میں نہیں پڑتے، اور وہ اپنی ہر ایک، ان کی کیا ہوتی ہے؟ ہرس کس کی ہوتی ہے؟ نیکیوں کی ہرس. انہوں نے اتنا صدقہ خیرات کیا، میں اتنا کروں گی. انہوں نے اتنا پڑھا، میں اتنا پڑھوں گی. انہوں نے ایسے یاد کیا، میں اس سے زیادہ یاد کروں گی. بہو اتنا پڑھ رہی ہے تو میں اس سے زیادہ پڑھوں گی. بہو یہ نہ سوچے کہ ساس پڑھ رہی ہے تو میں کیوں پڑھوں. بہو یہ نہ سوچے کہ بہو پڑھ رہی ہے تو ساس کیوں پڑھے. بلکہ ہر گھر میں ایک دوسرے سے پڑھائی میں، قرآن میں، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش ہونی چاہیے، ہرس ہونی چاہیے. کوئی یہ نہ سوچے کہ میں بوڑھی ہوں تو میں نہیں پڑھ سکتی ہوں.
میری بیٹی بڑی ہے، جوان ہے، بہو جوان ہے، تو وہ ان کو ابھی ان لوگ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. جب انسان دوڑ لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود ہی آسان کر دیتا ہے راستے. کئی ہم نے دیکھا ہے آج کل سوشل میڈیا کے ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کئی 80 ایئرس کی 90 ایئرس کی بوڑھی عورتوں نے حفظ کیا ہے. تو کیا ان کے لیے مشکل تھا یہ سب؟ تو جو آپ کے لیے مشکل ہوگا تو کوشش کرے کہ جتنا ہو سکے، جتنا آسانی سے ہو سکے، جتنی محنت ہم کر سکیں اللہ کے لیے محنتیں کر لیجئے. اور پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض و سمان زمین کے عرض کے برابر ہے. یعنی کہ وہ جنت کیسی ہے؟ ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کے برابر اس کی چوڑائی ہے، اور ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. اللہ جس جنت کا تو اس میں ذکر کر رہا ہے ہمیں اس کا وارث بنا دے، ہمارے نام لکھ دے، ہمارے اہل و عیال کے نام لکھ دے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے وہ خود تمہارے نفس کو پہنچتی ہے اور ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یعنی کہ کیا آپ کے مطلب آپ کے اعمال جو ہیں اس کی وجہ سے انسان کے اوپر پریشانی آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں کہ انسان آزمایا جاتا ہے. اور جب انسان کوئی گناہ کے کام کرتا ہے تو اس کے اوپر آزمائشیں ڈال کر، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اس کے اوپر آزمائشیں ڈال کر اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو دھو دیتا ہے. اور یہ بات بلا شبہ اللہ کے لیے آسان ہے، اور اس لیے کہ جو کچھ بھی تمہیں نہ مل سکے اس پر تم غم نہ کرو، اور جو کچھ تمہیں اللہ دے رہا ہے اس پہ اطرایا نہ کرو. اور اللہ کسی بھی خود پسند اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. واللہ لا يحب كل مختال فخور. فخر کرنے والا، اترانے والا. اور کوئی انسان یہ نہ کہے اللہ کو کہ یہ مجھے کیوں نہیں ملا، یہ اگر مل جاتا تو اچھا ہوتا، یہ ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا، یہ ایسا ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا. کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ کیسا ہوتا تو کیا اچھا ہوتا، کیا ہمارے لیے اچھا ہوتا، کیا ہمارے لیے خراب ہوتا؟ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو یہ نہ کہے کہ اگر یہ ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا، اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایڈوائس دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ ہمارے لیے کیا کرنا ہے. تو یہاں پر انسان جو مل رہا ہے اس خوشی لے لے، اور جو چھوٹ رہا ہے اس پر غم نہ کرے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے چھین رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہمارے لیے کتنا برا ہو سکتا تھا، اس کا رہنا ہمارے لیے کتنا برا ہو سکتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھین لیا. اگر کوئی چھین جائے چیز تو شکر ادا کریں، اگر کوئی مل جائے چیز تو شکر ادا کریں. اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اللہ کاش کہ یہ ہو جاتا تو اچھا ہوتا، اللہ تعالیٰ ایسے کر دیتا ویسے کر دیتا تو اچھا ہوتا. نہیں، بلکہ ہم کیا کہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ تیرا فیصلہ ہے، اور تیرا ہر فیصلہ بہتر سے بہترین ہے. اللہ تعالیٰ ہم تیرے ہر فیصلے پر سمعنا وطعنا کہیں گے. اپنے دلوں میں اس طریقے کے الفاظ کہا کرے جب بھی آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئے، جب بھی آپ کی مرضی کے مطابق کوئی بات نہ ہو، تو ایسی بات اللہ تعالیٰ سے کہیں، حسبی اللہ نعم الوکیل، کہ اللہ تعالیٰ میں نے بس تجھ پر بھروسہ کیا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. انسان اتراتا ہے نا، کبھی انسان کو علم مل جائے تو اتراتا ہے، کبھی انسان کو دولت مل جائے تو اتراتا ہے، کبھی اس کے بچے اچھے ہوں، فرما بردار ہوں تو اتراتا ہے، بچے اچھی کوالیفیکیشن باہر پڑھنے چلے گئے، US UK چلے گئے، یا پھر اچھی یونیورسٹیز میں چلے گئے، تو لوگوں پر بڑی فخریہ باتیں کرتا ہے، تو میرے تو فلاں ایسے فلاں ویسے، تو میرے تو بچے ایسے، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے اندر کی باتیں کیا ہوتی ہے لوگ انہیں بتاتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، جو خود بھی بخل کرے اور دوسروں کو بھی بخل کو حکم دیتے ہیں، اور جو منہ موڑے تو اللہ ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں محمود ہے. یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور ہم نے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجے، ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں. اور وہاں پر وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، یہاں پر دیکھیے سورہ کا نام آ رہا ہے حدید. حدید کس کو کہتے ہیں؟ لوہے کو. اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں بڑا زور ہے، اور لوگوں کے لیے اور فائدے بھی ہیں اس میں، اور اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ اسے دیکھے بغیر کون اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، اور اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے. یہاں پر آیت نمبر 25 سے پڑھیے فائزہ. بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا،
اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے اور ان میں سے اکثر نافرمان رہے۔ ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پہ بھیجتے رہے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا۔ اور رہبانیت تو ان لوگوں نے خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان پر اسے واجب نہ کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے، سو انہوں نے اس کی پوری رعایت کی نہ کی۔ پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دیا، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لے کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی اختیار نہیں، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے، اور جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورہ مجادلہ شروع ہو رہا ہے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ رکیے، اسٹارٹنگ میں پڑھوں گی۔ اب یہاں پہ دیکھیے سورہ مجادلہ شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے یقیناً اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی اور اللہ کے حضور شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اب یہ یہاں پر دیکھیے کہ یہ دور جاہلیت میں جب میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا تو خاوند کیا کرتا تھا، غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو کہہ دیتا تھا کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی کہ اسے طلاق کی ایک دوسری شکل تھی۔ طلاق نہیں دیتا تھا لیکن بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیتا تھا۔ یہ معمولی طلاق ہی نہ تھی بلکہ اس میں یہ شدید قسم کی طلاق سمجھی جاتی تھی، جس کے بعد دونوں میاں بیوی کے مل بیٹھنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی تھی۔ تو یہ کیا تھا، جاہلیت کے دور میں تھی، اور یہ کسی کے زہار کرنے کو، یعنی اس کو زہار بھی کہا جاتا ہے، زہار کرنا کہا جاتا ہے کہ اپنی بیوی کو ماں کی پیٹھ کہہ دینا، اور وہ اس کی ماں نہیں، مطلب یہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا کہہ دے تو اس کی ماں نہیں بن جاتی، کہ اللہ نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا۔ اب یہ واقعہ جو تھا، ایک انصاری صحابہ تھے، اوس بن صامت جن کا نام تھا، سعد سے، اور اس کی بیوی جو تھی قولہ بن ثعلبہ تھی، ان میں جھگڑا ہو گیا۔ تو اوس بن صامت نے کیا کیا، غصے میں آ کر یہی اظہار کے الفاظ کہہ دیے، یعنی کہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اب تو میرے اوپر میری ماں جیسی ہے۔ تو یہاں پر اب وہ جو ان کی بیوی تھی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قولہ بن ثعلبہ، سا سے ہے، 3 نقطے والا جو سا ہوتا ہے اسے، قولہ بن ثعلبہ، تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر آئی اور حاضر ہوئی، انہوں نے حکم پوچھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، اور آپ نے یہ کیا کہا، آپ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا میں ان پر حرام ہو گئی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تو اس پر حرام ہو گئی ہے۔ تو اس پر قولہ آپ سے کہنے لگی کہ رسول اللہ، میرے خاوند نے طلاق کا لفظ تو نہیں بولا ہے، مطلب وہ بحث کر رہی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے تو جوانی اس کے یہاں گزاری ہے، اب بڑھاپا کس کے یہاں گزاروں، میری اولاد بھی ہے، اور اس کے پاس میری اولاد بھی ہے، اور اس میں اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتی، بے توجہ ہو کی نظر ہو جائے گی میری اولاد، اگر میں اپنے پاس رکھوں گی تو ان کے اخراجات بھی نہیں اٹھا سکوں گی، مطلب دونوں چیزیں میرے لیے پاسبل نہیں کہ میں نہ ان کو چھوڑ کے رہ سکتی ہوں اور نہ ان کے ساتھ رہنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ ساتھ ہی ساتھ روتی بھی جاتی اور یہ کہتی بھی جاتی کہ اللہ کہ مجھے کوئی بہتر صورت بتائیے، تو یہ بھی اللہ میرے حق میں کوئی بہتر فیصلہ نازل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد سن لی، اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدائی آیات نازل فرما دی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے ایک عورت کی بات، ایک عام عورت ہے، اس کی بات اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سن لی اور اس کا جواب دے دیا۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم عام انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری کیوں سنے گا؟ ہر انسان کی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہر عام انسان کی بھی اللہ تعالیٰ بات سن رہا ہے۔ واللہ سمیع علیم، جو میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ جب بھی آپ مایوس ہو جائیں دعاؤں سے تو اپنے آپ کو یہ تسلی دے، واللہ سمیع علیم، کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ دیکھیے یہ ایک عام عورت تھی، کوئی بڑی عورت تھی، وہ نہیں تھی کہ بہت نیک خاتون تھی یا جو اس وجہ سے اللہ نے سنی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سنی اور پھر ان کے بارے میں فیصلہ کیا اور یہ آیت اتاری، اور کیا کہا، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، یہ آیت کے جو آخری الفاظ ہیں نا، اس کو آپ یاد کیا کریں جب ہم گزرے اس سے، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا،
اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جب آپ پریشان ہو، جب آپ کوئی تکلیف میں ہو، تو اپنے آپ کو یہ الفاظوں سے آپ ڈھارس بندھائیں، اپنی امید کو بڑھائیں کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گا. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ فی الواقع ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اب یہ ساری چیزیں جو یہ دور جاہلیت میں کرتے تھے اس کا کوئی نہیں ہوگا، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ ایک ناپسندیدہ اور جھوٹی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو میاں بیوی کے مل بیٹھنے سے پہلے اسے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. تمہیں اسی بات کی نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے. یعنی کہ اب یہ جو ان کے پاس جو دور جاہلیت میں یہ بن گئی تھی تو اس کو ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا کہ ایک سزا رکھ دی، کہ کفارہ ایک طریقے کا رکھ دیا کہ اگر کوئی یہ کہہ دے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا، یا تو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، پھر اگر وہ غلام نہ پائے تو وہ ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے. یہاں متتابعین، شہرین متتابعین کے میننگ کیا ہے؟ مسلسل، ایک کے پیچھے ایک. اگر انہوں نے بیچ میں چھوڑا تو پھر ان کو فرسٹ سے شروع کرنا پڑے گا، یعنی کہ ایک سے انہوں نے شروع کیا تو 60 روزوں پر ہی ختم کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر ان کی وہ جو کفارہ ادا ہوگا. اور جو اس بات کی قدرت نہ رکھتا ہو پھر اب وہ کیا کرے؟ طعام و 60 مسکینہ، کہ وہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے. یہ اس لیے ہے کہ تم اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ضابطے ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کیوں رکھا گیا تھا؟ تاکہ ان کے پاس یہ جاہلیت والی رواج ان کا ختم ہو جائے، یہ ساری چیزیں جو جاہلیت میں تھی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے. پڑھیے آگے آیت نمبر 5 سے. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور بے شک ہم نے واضح آیاتیں اتار چکے ہیں، اور کافروں کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے. جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر ان کے لیے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا جسے اللہ نے شمار کر رکھا اور وہ اسے بھول گئے تھے. اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چاہتا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں. پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا. بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے. کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کانا پھوسی سے روک دیا گیا تھا، وہ پھر بھی اس رکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں اور آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور فرمانی رسول کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ نے نہیں کہا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ ہم اس پر جو تم ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا. ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں یہ جائیں گے، وہ برا ٹھکانہ ہے. اے ایمان والو، تم جب سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم اور نافرمانی رسول کی نہ ہو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے. بری سرگوشیاں بس شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے. وہ اللہ کی اجازت کے بغیر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے. اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کھل کر بیٹھو تو تم جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا. اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم میں ان سے لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کرے گا، اور اللہ کا ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے. اے مسلمانوں، جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے تو صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے. ہاں اگر نہ پاؤ تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ پر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف فرما دیا، تب نمازوں کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور اللہ کے اور اس رسول کی تابعداری کرتے رہو. تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ خوب خبردار ہے. کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہو چکا ہے؟ نہ یہ منافق تھے، نہ یہ منافق تمہارے ہیں، نہ ان کے ہیں، باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. تحقیق جو کچھ یہ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں.
ان لوگوں نے تو اپنے خصموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنمی ہے، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہے۔ یقین مانو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ ان کا شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا، یہ شیطانی لشکر ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہو۔ بے شک اللہ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہوں گے۔ اللہ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، یقیناً اللہ زور آور اور غالب ہے۔ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہو ہرگز نہ پائیں گے، گویا وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنے روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہے۔ یہ اللہ کا لشکر ہے، آگاہ رہو، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ سورہ حشر شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہ غالب و باحکمت ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا، تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے خلے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، بس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا، اور وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں برباد کر رہے تھے۔ پس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، اور اگر اللہ نے ان پر جلاوطنی کو مقدر نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا ہی میں عذاب دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ بھی سخت عذاب کرنے دینے والا ہے۔ تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ کے فرمان سے تھا، اور اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ رسوا کرے۔ اور ان کا جو مال اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے، اس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بستی والوں کا جو مال اللہ تمہارے لڑے بھڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہے، اور رسول کا، اور قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ ہی میں یہ مال گردش کرتا رہ جائے، اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو، اور جو کچھ رسول دے اسے لے لو، اور جس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ سخت عذاب والا ہے۔ فی کا مال ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی راست باز ہوئے۔ اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ اور ایمان میں سے ان سے پہلی جگہ بنا لی ہے، اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو، بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا ہے وہی کامیاب ہے۔ اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے جو کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال دے۔ اے ہمارے رب بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ کیا تو نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کا کافر بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو اللہ کی قسم ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ تو قطعاً جھوٹے ہیں۔ اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہ کریں گے، اور اگر بالفرض مدد کر آ بھی گئے تو پیٹ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری حیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی حیبت کے بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں، یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ خلابند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہوں، ان کی لڑائی تو ان کے آپس کی ہی بہت سخت ہے۔
نہ کہ آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں، اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ ان کے دلوں ان لوگوں کے طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے المناک عذاب ہے۔ شیطان کی طرح اس نے انسان سے کہا کفر کر، جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ پس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے کیے گئے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہر شخص دیکھ لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں۔ اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں ہوتے، جو اہل جنت ہے وہی کامیاب ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا ہے کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کا کھلے کا اور جاننے والا، ہر مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا، پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ ان کا شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا، صورت بنانے والا، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہے۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہے، اس کی پاکی بیان کرتی ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اب سورہ ممتحنہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم تو دوستی سے اس کی طرف پیغام بھیجتے ہو، اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں پیغمبر کو، اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ کے جہاد میں اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو۔ تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ بھیجتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا ہے، اور وہ جو بھی تم نے ظاہر کیا۔ تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا۔ رکیے، اب یہاں پر دیکھیے یہ جو ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اب یہاں پر جو غزوہ مکہ کا جو جب معاہدہ ہوا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے فتح مبین جو قرار دیا تھا، جو ہم نے پڑھا تھا کہ کیا سورہ فتح میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیا معاہدہ ہوا تھا کہ مطلب یہ کہ قریش مکہ کے خلاف یہ بات کے اس واقعے میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو لوگ یہاں آ جائیں، مطلب وہاں سے چھوڑ کر جو آ جائیں گے مکہ سے، تو ان کو یہ لوگ کیا کریں گے، واپس کر دیں گے، اور جو یہاں سے وہاں جائیں گے تو وہ لوگ ان کو واپس نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر کیا ہوا تھا، یہ شرائط قریش کے سامنے پیش کی تو ان کے جو نوجوان تھے بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ ایسے کیسے مطلب انہوں نے معاہدے کیے ہیں، لیکن بعد میں یہ سمجھ میں آیا کہ معاہدے بہت ہی اچھے نکلے اور ان کے فائدے کے ہی اس میں پتہ چلا۔ اب اس میں یہ تیسری شرط تھی جو کہ یہ اس کی گنجائش ختم ہو گئی تھی، یعنی کہ آپ نے مکہ میں چڑھائی کے بعد مہم کا آغاز کیا تھا، اور جو پیغامات بھیجے تھے اس میں رازداری ملحوظ رکھی تھی، یعنی کہ آپ جب ابو سفیان مدینہ پہنچا اس وقت آپ کے پاس مہم کا آغاز ہو چکا تھا۔ تو اب کیا ہوا تھا، آپ نے کیا کیا، جس قدر رازداری کے موقع پر آپ نے اس موقع پر کام لیا کہ آپ نے کیا کہ جب مکے کا حرم وہاں پر لڑائی کرنا مکے میں احترام کے خلاف تھا جس وقت، تو اس وقت تو آپ نہیں گئے تھے، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ کفار مکہ کو خبر نہ ہو کہ آپ ایک عظیم لشکر لے کر وہاں جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر سے کیا ہو رہا تھا، کفار کو پتہ نہ چلے، بلکہ یہ ساری چیزیں رازداری میں ہو رہی تھی۔ تو یہاں ایک کہ مکہ فتح ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ وہاں پر کوئی خون خرابہ بھی نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے پلان بنا رہے تھے تو ایک صحابی تھے جن کا نام حاطب بن ابی بلتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، کفار مکہ کو خط بھیجا اور راز فاش ہونے کا خطرہ ہو گیا تھا۔ یعنی کہ انہوں نے کیا کیا، حاطب بن ابی بلتا جو مسلمان تھے صحابی، ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے غلطی سے یہ کام کیا۔ کیونکہ انہوں نے کیا سوچا کہ ان کے بال بچے مکے میں ہی تھے، وہ چاہتے تھے کہ قریش مکہ کو اس راز سے آگاہ کر دے تاکہ ان پر ایک احسان کر دیں کہ وہ اس دوران اس احسان کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کے بال بچوں کو نقصان نہ پہنچائے۔
یعنی کہ اب اگر ان کے بال بچے وہاں پر ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ اگر انہوں نے سوچا کہ اگر میں ان کو یہ راز بول دوں مکے والوں کو تو کیا ہوگا کہ میرے بال بچے جو ہے وہ اس مطلب ان کے اوپر یہ لوگ کچھ نقصان نہ پہنچائیں گے. تو مکے سے ایک سارا نام کی ایک عورت تھی جو مدینہ آئی ہوئی تھی. تو حاطب نے کیا کیا، حاطب بن ابی بلتا نے کیا کیا، اس عورت کی خدمت حاصل کی اور ایک خط لکھ کر اس کے حوالے کر دیا جو سردار قریش کے نام تھا، اور اسے یہ تاکید کی تھی کہ نہایت راز سے یہ خط کسی قریشی سردار کے حوالے کر دے، اور اس عورت کی اس خدمت کے عوض میں اس کو 10 دینار بھی دے دیے. تو اس طرح اس عورت کی حیثیت کیا تھی، یہ حاطب کی قاصد کی بن گئی تھی، یہ حاطب کی قاصد کی شکل میں تھی یہ. تو انہوں نے کیا کیا، یہ خط چونکہ بنے بنائے سارے کھیل پر پانی پھیر دینے کے بارے میں تھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مدینے سے روانگی کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ ایک وفد بھیجا، کچھ لوگوں کو بھیجا جس میں زبیر اور 3 اور آدمیوں کے ساتھ روانہ کیا کچھ لوگوں کو، اور فرمایا کہ مکے کے راستے پر جا کر وہاں پر جاؤ اور اس عورت کے پاس سے وہ خط وہ ملے گی جو عورت اس کے پاس سے وہ خط لے کر آؤ. تو انہوں نے وہ جو تینوں تھے پھر وہ گئے اور وہاں پر سے انہوں نے کیا کیا، اس عورت کے پاس انہوں نے روکا اس کو، تو دیکھا کہ سچ مچ اس کے پاس کوئی خط تھا. تو انہوں نے پھر وہ خط اس سے لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. جب حاطب بن ابی بلتا کی طرف سے چند مشرکین مکہ کے نام پہ یہ خط تھا، جب حاطب بن ابی بلتا سے پوچھ تاچھ کی گئی کہ یہ تم نے کیوں کیا، یہ کیا بات ہے، تم نے جنگی راز کیوں فاش کیا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے اور میری بات سن لیجیے کہ میں ایک ایسا آدمی ہوں جو اصل قریشی نہیں. آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجر ہیں وہ اصل مہاجرین، وہ اصل قریشی ہیں، ان کے رشتہ دار قریش کے کافروں میں موجود ہے جن کی وجہ سے ان کے گھر بار اور اسباب مال اسباب سب کے سب محفوظ ہیں. میں نے یہ چاہا کہ میرا ان میں سے کوئی نسبی رشتہ دار تو نہیں ہے، اس لیے میں ان پر کچھ احسان کر کے اپنا حق قائم کر لوں تاکہ وہ میرے رشتہ داروں کی حفاظت کر لے، حمایت کر لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے کام کفر یا اپنے دین سے پھر جانے کی بنا پر نہیں کیا تھا. یہ سن کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ حاطب نے تم سے سچ سچ بات کہہ دی، اس لیے پھر کیا کرو. ورنہ کیا تھے، سیدنا عمر کھڑے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی گردن اڑا دوں. لیکن آپ نے فرمایا یہ دیکھو یہ جنگ بدر میں شریک تھے اور تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر مطلب عرش مولا سے جھانکا تھا، اور تم اس میں بھی کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، تو اس لیے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاف کر دیا تھا. تو یہاں پر اس طریقے کا ایک ذکر آ رہا ہے کہ پہلے ان کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ جو عورتیں وہاں سے آئیں گی ان کے بھی تم امتحان لے لیا کرو. آگے آ رہا ہے کہ جو اللہ کا نام لیں گے اور اللہ کا نام لے کر اس طرف آئیں گے تو ان کا سب سے پہلے امتحان لے لیا کرو. ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہر اور چھپے اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے کہ اس میں سے کون تم پر نیکی کے اور حقدار ہیں، اور تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے. آگے پڑھیے فائزہ آیت نمبر 4 سے. مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ سب نے اپنے قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں. ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں. جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہو گئی. لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں. اے پروردگار تجھی پر میں نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اے ہمارے رب تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے. یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو اور اگر روگردانی کرے تو اللہ بالکل بے نیاز ہے اور لائق حمد و ثنا ہے. کیا عجب کہ عنقریب ہی اللہ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے. اللہ کو سب قدرتیں ہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلاوطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اللہ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہیں تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑے اور تمہیں
देश से निकाल दे, और देश निकाल देने वालों की मदद की। जो लोग ऐसे कुफ्फार से मोहब्बत करे वो खतन जालिम है। ऐ ईमान वालों, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें हिजरत करके आई तो तुम इनका इम्तिहान लो। दरअसल इनके ईमान को बखूबी जानने वाला तो अल्लाह ही है, लेकिन अगर वो तुम्हें ईमानदार मालूम हो तो अब तुम्हें इन्हीं काफिरों के वो तरफ वापस ना करो। ये इनके लिए हलाल नहीं और ना वो इनके लिए हलाल है। जो खर्च इन काफिरों का हुआ वो यानी अदा करो। उन औरतों को इनके महर देकर इनसे निकाह कर लेने में तुम पर कोई गुनाह नहीं। और एक काफिर मिनट, रुकिए। अब यहाँ पर देखिए कि जब ये मक्का से जब लोग हिजरत करके मदीना आ चुके थे, तो इसमें क्या हुआ था कि किसी ने अपने शौहर को वहां छोड़ दिया जो ईमान नहीं ला रहे थे। कुछ बीवियां यहाँ आ गई, कुछ शौहर यहाँ आ गए, बीवियां वहां रह गई, किसी के माँ बाप वहां रह गए, बच्चे यहाँ आ गए, किसी के बच्चे वहां रह गए, कोई माँ बाप यहाँ आ गए। तो ऐसे लोगों के जो दूसरे काबिल थे, तो अब जो मर्द है उन्होंने तो दूसरी शादियां कर ली, लेकिन अब जो औरतें हैं अब वो क्या करेंगी? तो यहाँ पर उनके बारे में आ रहा है, ऐ ईमान वालों, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें हिजरत करके आए तो इनकी जांच पड़ताल कर लिया करो, कि ये पता चले ना कि वो जो मक्के से आ रही हैं यहाँ पर, तो कहीं लड़ झगड़ के तो नहीं आ रही हैं अपने काविंदों से या सचमुच ये ईमान लेकर आई हैं इसलिए आई हैं। तो ये बात का पहले जांच पड़ताल कर लिया करो। अब इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी साहिबजादी जो थी सैयदा ज़ैनब, तो वो भी मदीना पहुंच गई थी, और इनके जो काविन थे वो काफिर थे, उम्र बिन आस जो थे, तो वो मक्का में ही रह गए थे। तो मर्दों के लिए ये एक मसला संगीन था कि वो दूसरा निकाह कर सकते थे, लेकिन औरतों के लिए इतनी मुद्दत तक बगैर शौहर के रहना एक बड़ा मसला हो गया था। फिर जब सुलह हुदैबिया हुई तो इसका एक ये शर्त भी थी कि जब मुसलमान मक्के से वापस मदीना आएंगे और मुसलमान इसे वापस मक्के काफिरों के यहाँ लौटाने के पाबंद होंगे। यानी कि अब उनको क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ आएंगे मुसलमान तो इनको मक्के वालों को लौटा देना पड़ेगा। इस शर्त के तहत मुसलमानों ने काफिरों के मुतालिब पर कुछ लोग लौटा दिए थे। इसी दौरान जब उम्मे कुलसुम थी जो हिजरत करके आई थी, तो काफिरों ने इनकी वापसी का भी मुतालिबा किया। फिर आपने काफिरों के इस मुतालिबे को दुरुस्त तस्लीम नहीं किया। वजह ये थी कि ये शर्त काफिरों के तीसरे और आखिरी सफीर ने लिखवाई थी। यानी कि ये था, इसमें क्या था कि अगर हम से कोई मर्द का वो तुम्हारे दीन पर ही क्यों ना हो तुम्हारे पास आए तो तुम्हें इसे हमारी तरफ वापस करना होगा। इसमें उन्होंने मर्द लिखा हुआ था, तो इसलिए उन्होंने औरतों को इससे अलग रखा और इस औरत को उन्होंने वापस नहीं भेजा। तो हिजरत करके आने वाली औरतों के इम्तिहान कैसे लेना था कि यानी इन हिजरत करके आने वाली औरतों के दिलों में अल्लाह का हाल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इनके क्या हाल थे इनके। तो इसलिए उनको कहा जा रहा है कि उनसे वो अपने इस्लाम की खातिर अपने वतन छोड़कर आई हैं, या कोई दुनियावी या नफसानी गर्ज से हिजरत का सबब है, तो कहीं काविन से लड़ झगड़ कर या झगड़ों से बेजार होकर या सिर्फ घूमने फिरने के लिए यहाँ आई है, तो ये सारी चीजें चेक कर लिया करे। इस गर्ज से सैयदना उमर का इंतखाब किया गया और वही मदीना पहुंचने वाली औरतों का इम्तिहान लिया करते थे। तो ऐसी औरतों के मुतालिक जो इम्तिहान में कामयाब साबित होते थे, तो ये हुक्म साबित हुआ कि इन्हें किसी सूरत काफिरों की तरफ वापस नहीं भेजा जाएगा। इसकी वजह ये बताई गई कि इस हुक्म के बाद वो अपने काफिर खाविंदों के लिए हलाल नहीं रहेंगी। इससे क्या हुआ कि ये अब काफिर और मोमिन औरत का या मोमिन मर्द और काफिर औरत का रिश्ता निकाह से खुद ही खुद टूट जाता है। इसलिए अब जो अगर शौहर काफिर है और बीवी मोमिन हो गई है तो फिर उनका निकाह वैसे ही टूट गया। तो ये यहाँ पर एक ये भी यहाँ पर पता चला कि ये जो रिश्ता है ये ऑटोमेटिक ये यहाँ पर खत्म हो गया। तो अब वो औरतें क्या करें, काफिर औरतों के जो हक मेहर है, मेहर का मसला, जो मुसलमान औरतें हिजरत करके मदीना आ गई थी, तो इनके मुतालिक ये हुक्म हुआ कि जो मुसलमान इनसे निकाह करे वो इस औरत का पूरा जो साबिका मेहर है वो अदा कर दे इस काफिर शौहर को। यानी कि अब वो उसका शौहर जो काफिर है वो उसको क्यों छोड़ेगा, तो इसके लिए क्या करे कि जो भी इससे निकाह करेगा तो उसका निकाह अदा कर दे जिसके निकाह में वो पहले थी, और इस नए निकाह में वो हक मेहर तय हो जिसमें जो भी वो अदा करेगा वो मुसलमान की जो औरतें काफिर थी वो काफिरों के पास मक्का में ही रह गई थी, और ये जिन काफिरों के कब्जे में ये निकाह में थी वो मुसलमानों के या इस खास मुसलमानों के हक मेहर अदा कर दे या लौटा दें जिनके निकाह में वो पहले थी। और मुसलमानों को इस रकम का काफिरों से मुतालबा करना चाहिए। यानी कि इस सिलसिले में काफिर मुसलमानों से और मुसलमान काफिरों से अपनी जो बीवियां हैं, जो साबिका बीवियां, उनके हक मेहर की रकम का मुतालबा कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर उनको हक और मेहर लेकर उनकी दूसरी शादियां कर दी गई थी। पढ़िए आगे। और अगर तुम्हारी कोई बीवी तुम्हारे हाथ से निकल जाए और काफिरों के पास चली जाए, फिर तुम्हें इसके बदले का वक्त मिल जाए
تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں ان سے ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو اور ان سے اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں اور کسی نیک کام کے تیری بے حکمی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ بخشنے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ کافر اہل خبر سے نا امید ہے۔ سورہ صف شروع ہو رہا ہے آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب و حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں نہیں کہتے جو تم کرتے نہیں، اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں ستا رہے ہو، حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں۔ پر جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تم سب کو اللہ کا رسول ہوں، میں تم سب کی طرف اللہ کے رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ پھر جب ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے، یہ تو کھلا جادو ہے، اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے۔ جو کافر برا مانے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجتا تاکہ اسے دیگر تمام مذاہب پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچا دے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہیں دوسری نعمت بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو، اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے۔ ایمانداروں کو خوشخبری دے دو۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کے ان کے دشمنوں کے مقابلے پر مدد کی، بس وہ غالب آ گئے۔ سورہ جمعہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب و باحکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہی اس کی آیاتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً اس سے پہلے گمراہی میں تھے اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، اور وہی غالب با حکمت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل دے، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لاتے ہو اللہ۔ رکیے، اب یہاں پر دیکھیے کہ جن لوگوں کو تورات کا علم دیا گیا پھر انہوں نے یہ بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس سے بھی بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کتاب ہے، یعنی کہ اللہ کی کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور اگر ہم اس کو صرف لادے پھر رہے ہیں، یعنی کہ صرف ہم اس کا ادب کر رہے ہیں، بڑے سلیقے سے اس کو جزدانوں میں رکھ رہے ہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں، وضو نہیں ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ صرف ہم اس کو لاد کے پھر رہے ہیں۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیسے بتا دی؟ گدھے کی، کیونکہ گدھے کے اوپر اگر آپ کوئی 100 روپے کی کتاب رکھ دیں یا 5 روپے کی کتاب رکھ دیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو صرف یہ پتا ہے کہ میری پیٹھ پہ کوئی بوجھ ہے۔ تو انسان کا حال جو کتاب سے دور ہے، اب یہاں پہ تورات کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ عام انسان کے لیے بھی بات ہے کہ کوئی انسان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کون سی کتاب کتنی ویلیویبل ہے۔ جیسے کہ قرآن
قرآن ہمارے لیے کتنی ویلیوبل ہے، اس سے ہم ہدایت پا سکتے ہیں، اس کو ہم سمجھ کے اگر ہم غور و فکر کریں، تدبر کریں تو اس سے ہمیں بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اگر کسی نے اس کو عام کتابوں کی طرح اس کو شیلف میں رکھ دیا، وہاں پر دنیاوی کتابیں، کورس کی کتابیں، سائنس، میتھ، ساری کتابیں رکھی ہے، اس کے ساتھ قرآن بھی رکھا ہوا ہے، تو اس کو تو بالکل ایسے ہو گیا کہ جیسے گدھا ہے، اس کو گدھے کو نہیں پتا کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے، اس کی ویلیو کتنی ہے۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کی مثال گدھے سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ یہاں پر کتنی بری مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے کہ ہم اس کتاب کو سمجھ سکیں، اس کی اہمیت کو، اس کی ویلیو کو سمجھ سکیں، اس کو صرف ہم اپنے شیلف میں، اپنے شوکیس میں سجا کر نہ رکھیں دوسری کتابوں کے ساتھ، اس سے ہم سبق حاصل کریں، اس سے ہم یہ ہم کو ہمارے لیے ہدایت اور رحمت بن جائے۔ اور آپ ان سے کہیے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کے رہے گی، پھر تم اس کے یہاں لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی کہ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو موت سے بھاگ سکتا ہے، کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسا ریزن ہے، کوئی کتنا بھی بڑا ہو، کس کے پاس پیسہ ہو، علم ہو، سائنس اتنی آگے تک چلی گئی ہے، لیکن کوئی بھی انسان آج تک موت سے نہیں بھاگ سکا، چاہے وہ بڑے بڑے پیغمبر ہی ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کیا پڑھا ہم نے؟ کل ذائقۃ الموت، کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یہاں چاہے غائب ہو، حاضر ہو، ہر جاننے والا ہو، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ موت کیوں رکھی اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ تمہیں آزمائے، لنبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت رکھی، یہ امتحان ہے ہمارا، تاکہ ہم امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو، اب انسان کوئی بھی ہو، چاہے کتنا بھی اچھا ہو، نیک ہو، بد ہو، اس کو وہ موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ اور پھر یہاں پر جمعہ کے دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف دوڑ کر آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ جو جمعے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ انسان جمعے کے خطبے نہ سنے، شارٹ ٹائم میں آخری وقت میں جائے اور 2 رکعت میں بس شامل ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں غلط ہے۔ کہ جمعہ کی نماز عید المومنین ہے۔ جمعہ کیا ہے؟ عید المومنین کا دن ہے، اس کی عبادتیں، اس کے دن کرنے والے کام، جو غسل کرنا ہے، اور پہلی جو انسان مسجد میں سب سے پہلے جاتا ہے وہ کیسا ہے؟ جسے اس نے اونٹ کا صدقہ دیا، اور جو اس کے بعد جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد جاتا ہے، تو وہ کیسا ہے؟ جیسے اس نے گائے کا صدقہ دیا۔ پھر اس سے لیٹ جانے والا شخص کیسا ہے؟ کہ اس نے جیسے بکرے کا صدقہ دیا۔ تو ایسے ایسے کر کے پھر کوئی مرغی کا، اور پھر لاسٹ میں جو ہے انڈے کے صدقے کے برابر ہو جائے گا جو لیٹ جائے گا۔ اور جو اس کے بعد جب نماز کھڑا ہونے جب جائے گا تو جب تک فرشتے کیا کریں گے؟ اپنے اپنے رجسٹرز بند کر دیں گے جن میں ان کے نام لکھ رہے تھے، اب وہ ان کے ساروں کے نام نہیں لکھے جائیں گے۔ وہ جو نیک لوگ تھے، جو پہلے آنے والے تھے، تو ان کے نام فاستبقوا الخیرات میں لکھے جا چکے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کہ تم جب یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دے دی جائے تو سب چیز چھوڑ دو، دنیاوی چیزیں چھوڑ دو۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اچھا اتنا کر کے جاتے ہیں، اچھا یہ کام کر کے جاتے ہیں، اچھا یہ ابھی باقی ہے، یہ ابھی دکان بند کریں گے، ابھی بہت زیادہ گراہک ہیں تو چلو اتنے گراہکوں کو دے کر جائیں گے، یا انسان کچھ نہ کچھ اپنی مصروفیات، دنیاوی مصروفیات میں ہو جائے، تو یہ ساری چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور جب نماز ادا کر چکو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب انہوں نے کوئی سودا بکتا یا کھیل تماشا ہوتا دیکھا تو ادھر ادھر بھاگ گئے اور آپ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ آپ ان سے کہیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس تماشے اور تجارت سے بہت بہتر ہے۔ اب یہ مدنی دور کے ابتدائی زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ وہ وقت کیسا تھا؟ مسلمانوں کے لیے سخت پریشان کن حالات تھے اس وقت۔ مہاجرین جو آئے تھے ان کی آباد کاری تھی، اور کفار مکہ نے اہل مدینہ کی جو معاشی ناکہ بندی کر رکھی تھی، یعنی کہ ان کے پاس پیسہ بھی کم تھا، کھانے کو بھی کم تھا، ایسی چیزیں تھی۔ اس وقت بڑا ہی مشکل وقت تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر بار، پیسہ سب کچھ یہاں پر چھوڑ کر آ گئے تھے مہاجرین جو تھے تو، اور یہاں پر اب ان کے رہنے اور کھانے کے بڑے مسئلے ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور ایک غلے کا تجارتی قافلہ مدینہ آ پہنچا، اور انہوں نے اپنی آمد کی اطلاع کے طور پر
तबले बजाना शुरू कर दिए। यानी कि पहले के जमाने में किसी को बुलाने के लिए क्या करते थे कि तबले बजाते थे ताकि सबको पता चल जाए कि यहाँ पर कुछ बट रहा है। तो ये खबर से इसे उन्होंने क्या किया, खुतबा सुनने वाले मुसलमानों में इन्होंने ये सोचा कि चलो अगर देर से जाएंगे तो गल्ला सारा ही खत्म हो जाएगा, तो खुतबा छोड़कर इधर चले गए। आपके पास से 12 लोग बचे जो जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई कि जिसमें मुसलमानों पर मीठी जबान में भी गुस्सा नाजिल हो रहा था अल्लाह ताला का कि ये काफिले वाले तुम्हारे राज़िक तो नहीं थे। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि रिज़्क़ देने वाले तो हम थे, जिसके असबाब मुहैया करने वाला तो अल्लाह है। लिहाजा आइंदा तुम्हें ऐसी बातों से बचना चाहिए। और इस आयत से ये भी मालूम होता है कि इमाम को खुतबा खड़े होकर देना चाहिए, और यही मामूल था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और जब खुतबा दे रहा है इमाम, तो इंसान को क्या चाहिए कि वो अदब से बैठकर उसका खुतबा सुने। चलिए सूरह मुनाफिकून पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरे पास जब मुनाफिक आते हैं तो कहते हैं कि हम इस बात के गवाह हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल है, और अल्लाह जानता है कि यकीनन आप इसके रसूल हैं, और अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक कतई झूठे हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है, बस अल्लाह की राह से रुक गए हैं। बेशक बुरा है वो काम जो ये कर रहे हैं। ये इस सबब से है कि ये ईमान लाकर काफिर हो गए, बस इनके दिलों पर मोहर कर दी गई। अब ये नहीं समझते, जब आप इन्हें देख लें तो इनके जिस्म आपको खुशनुमा मालूम हो, ये जब बातें करने लगे तो आप इनकी बातों पर अपना कान लगाए, गोया कि लकड़ियां हैं और दीवार के सहारे से लगाए हैं। हर एक शख्स मिनट, आवाज अब यहाँ पे देखिए कि ये इन लोगों की बात हो रही है कि अगर इनकी बात, अब आप यहाँ पर उन लोगों की बात कही जा रही है जो मुनाफिक हैं। अब ये मुनाफिक कैसे हैं? आते तो हैं आपकी महफिल में और बैठते तो हैं, लेकिन ऐसे बैठते हैं जैसे उनकी मिसाल कैसी, गोया वो दीवारों के साथ लगाई हुई लकड़ियां हैं। अगर अपन दीवार के पास लकड़ियां लगा के रख दे घर में, मतलब तो कैसे हमको ऐसे लगेगा कि वो कुछ हमारी बात सुन रहे हैं या कुछ समझ रहे हैं? नहीं, बल्कि वो एक लकड़ियां है, बस खड़ी है, बस बैठी है। तो इनकी मिसाल भी कैसी है कि ये जो थे मुनाफिक जो थे, ये आते थे आपकी मजलिस में आते थे तो आके क्या करते थे, किसी दीवार से टेक लगाकर बैठ जाते थे। जरा नहीं आ रही तो बस और यहाँ पर इनको ये बात, कई लोग ऐसे होते हैं कि क्या है कि सिर्फ दिखावे के लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं क्लास में सिर्फ इसलिए ज्वाइन करते हैं कि किसी ने जबरदस्ती बुला लिया, किसी को ये बताना होता है कि हम क्लास ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक हमारा दिल शौक से इस तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहा है तो अल्लाह ताला हमारे दिलों के हाल देख रहा है कि कौन यहाँ बैठा है और किस नीयत से बैठा है। हर महफिल में अगर आप जाएं, अल्लाह की कोई महफिल में जाएं, तो आपका नियत, आपके इखलास होना चाहिए कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। ये ना हो कि हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ऐसी क्लासेस ज्वाइन करें, ऐसी महफिलें हम ज्वाइन करें, ऐसी मजलिसें हम ज्वाइन करें। तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को क्या कहा? ऐसे लोगों को कहा कि ये लोग घर के भेदी और आस्तीन के सांप हैं। कि ये क्या करते थे, अल्लाह की महफिल में आके बैठते थे और बाद में फिर जाकर वहां पर उनका मजाक उड़ाते थे, उनकी बातें दूसरों तक बहस करते थे उस पर। तो ऐसे लोगों को क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला कि ये जो मुनाफिक है ये तो आस्तीन के सांप है। और जब इनसे कहा जाता है कि आओ तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल इस्तगफार करें तो अपने सर मटकाते हैं, और आप देखेंगे कि वो तकब्बुर करते हुए रुक जाते हैं। इनके हक में आपका इस्तगफार करना और ना करना दोनों बराबर है। अल्लाह इन्हें हरगिज ना बख्शेगा। बेशक अल्लाह ऐसे नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि अल्लाह के जो लोग रसूल अल्लाह के पास है इन पर कुछ खर्च ना करो यहाँ तक कि वो इधर उधर हो जाएं, और आसमान और जमीन के कुल खजाने अल्लाह की मिल्कियत है। लेकिन ये मुनाफिक बेसमझ है। ये कहते हैं कि अगर हम लौट कर मदीना जाएंगे तो इज्जत वाला वहां से जिल्लत वाले को निकाल देगा। सुनो, इज्जत तो सिर्फ अल्लाह के लिए है और इसके रसूल के लिए और ईमानदारों के लिए है, लेकिन वे मुनाफिक नहीं जानते। अय मुसलमानों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे, और जो ऐसा करे वो बड़े ही रियाकार लोग हैं। और जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा है इसमें से हमारी राह में से पहले खर्च करो कि तुम में से किसी को मौत आ जाए तो कहने लगे, आए मेरे परवरदिगार, मुझे थोड़ी देर की मोहलत क्यों नहीं देता कि मैं सदका करूं और नेक लोगों में से हो जाऊं। और जब किसी का मुकर्ररा वक्त आ जाता है फिर इसे अल्लाह हरगिज मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो इससे अल्लाह बखूबी वाकिफ है। यहाँ से सूरह तगाबुन शुरू हो रहा है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی طرف تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے بعض تو کافر ہے اور بعض ایماندار ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو عدل و حکمت سے پیدا کیا، اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور جو ظاہر کر دو وہ سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ تو دلوں کے باتوں تک کو جانتا ہے۔ کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کافروں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ بس انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی بے نیازی کی، اور اللہ تو ہے ہی بہت بے نیاز سب خوبیوں والا۔ ان کافروں کا نے خیال کیا کہ وہ دوبارہ زندے نہ کیے جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دے جاؤ، اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے۔ جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، یہی وہ دن ہار جیت کا، اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے اللہ اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی جہنمی ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لوگو اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، پس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ مومنوں کو اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے ہوشیار رہنا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اس سے اللہ بخشنے اور مہربان ہے۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہے، اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۔ پس جہاں تک فائزہ رکیے۔ اب یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 9 میں یوم تغابن سورہ کا نام آیا ہے کہ یہاں کون سا دن ہے یہ تغابن؟ ہار جیت کا دن، یعنی ڈے آف ججمنٹ کا نام، قیامت کا دن ہے۔ یہ بھی قیامت کے دن کا ایک نام کیا ہے؟ یوم التغابن۔ یہ کون سا دن ہے؟ ہار جیت کا دن۔ یعنی کہ کون انسان اتنی محنت کر رہا ہے، جو ریسنگ میں جو چل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، جو دوڑ رہے ہیں دنیا میں، اب وہاں جانے کے بعد پتا چلے گا کہ کس کی ہار ہوئی، کس کی جیت ہوئی، کون کتنا تیز دوڑا، کون کس کی دوڑ کتنی تیز تھی، کون سلو چل رہا تھا، کون اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوڑ لگا رہا تھا، کون بھاگ رہا تھا، کون تھک رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں انسان کو وہاں پر پھر پتا چلے گی۔ پھر وہاں پر جنت کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جو شخص ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور جو اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی کہ ایمان لانے والے کو اللہ تعالیٰ یہ کہ ان کے پاس اخلاص بھی ہے، ایمان بھی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ہدایت بخشتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں پر کیا آگے آ رہا ہے، اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ اب یہ دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو یہ سوچیں گے تو یہ تو ہمارے اپنے ہیں، دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ آیت نمبر 14 میں بتایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، کہ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب ہم سوچیں گے، اگر ہم یہ آیت پر سے گزریں گے، ٹرانسلیشن کے تھرو اگر ہم گزریں گے تو ہمارے بالکل دماغ میں نہیں جائے گا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو ہمارے اپنے ہیں، بیوی ہماری ہے، بچے ہمارے ہیں، دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ انسان کیا ہوتا ہے، اکثر بیوی اور بچوں کی وجہ سے بہت زیادہ انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے، غلط طریقوں سے مال کمانے لگتا ہے، ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے کبھی حق کو باطل کو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ باطل ہے، یہ حق ہے، یہ سود ہے، یہ رشوت ہے، کیا ہے وہ ساری چیزیں۔ اگر عورت سمجھدار نہ ہو، دیندار نہ ہو، ایمان والی عورت نہ ہو تو وہ کیا کرتی ہے، اپنے اخراجات اپنے شوہر پر اس طریقے سے تھوپتی ہے کہ لاؤ تم مجھے کدھر سے بھی دو۔ پھر بیچارہ شوہر پریشان ہو کر کیا کرتا ہے،
غلط طریقوں سے مال لا کر اپنی بیوی کے اخراجات پورے کرتا ہے. پھر اسی طریقے سے بچوں کو پڑھانا ہے، اچھی یونیورسٹیز میں بھیجنا ہے، اور اگر ایک عام انسان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، رشوت دیتا ہے، اس طریقے سے کام کرتا ہے، اور پھر یہی اولاد اور یہی بیوی کی وجہ سے وہ کیا ہو رہا ہے، دوزخی بن رہا ہے. تو کوشش یہ کیا کریں کہ ہم اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے اوپر بوجھ نہ بنے، ان کے اوپر ان کی جو ہے معاشی حالات جو ہے اس سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالیں. تو یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ کبھی کبھی انسان کیا کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی وجہ سے ہی دوزخی بن جاتا ہے. یہ دشمن ہے. اگر تم معاف کر دو اور درگزر کروانے بخش دو تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کروانے والا ہے. بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ کسی کو اگر بہت زیادہ مال مل جاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے ایک فتنہ بن جاتا ہے. وہ انسان پھر اور زیادہ، اب دیکھیے کہ جب انسان کو زیادہ مال ملنے لگتا ہے نا تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مطمئن ہو کے بیٹھ جائے، بلکہ وہ اور اس کو زیادہ بڑھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. تو اب یہ بعد میں یہ نہیں سوچتا کہ یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے. اور پھر اولاد بھی اسی طریقے سے انسان اولاد کی وجہ سے کئی گناہوں میں پڑ جاتا ہے. اولاد کی خوشی کی خاطر انسان کچھ بھی کرنے لگتا ہے. ایک چھوٹا سا ایگزامپل کہ بچے اگر برتھ ڈے کرنے کے لیے کہیں، چھوٹی سی بات ہے، یہ تو ایسی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن کیا کرتے ہیں ماں باپ، بچوں کی خوشی کی خاطر کر رہے ہیں. اللہ کی خوشی کو انہوں نے بازو رکھ دیا، بچوں کی خوشی کو اہمیت دے دی. بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اب بچوں کو ڈانٹے کیسا، بچہ تھک گیا تھا، بچہ پڑھ رہا تھا، رات بھر پڑھ رہا تھا، اس کو نماز کو کیسے اٹھائیں. تو انہوں نے کیا کیا، اللہ کی محبت بازو رکھ دی اور بچوں کی محبت ان کے دل میں آ گئی. اسی طریقے سے مال بھی انسان کے لیے فتنہ ہو سکتا ہے. جب انسان کے پاس زیادہ مال آ جاتا ہے تو اس کو سمیٹتے اس کو مینج کرتے کرتے، اس کے بزنس کو، اس کی ساری چیزوں کو مینج کرتے کرتے وہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے. اگر انسان یہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ مال اس کے لیے آزمائش نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، اکثر نمازیں جا رہی ہے، بزنس کے سلسلے میں ادھر ادھر جا رہے ہیں، نماز کا ٹائم نہیں مل رہا ہے، تھک رہے ہیں، ادھر غلط طریقے سے پیسے کما رہے ہیں، رشوت دینی پڑ رہی ہے، رشوت لینی پڑ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، مال اور اولاد کی وجہ سے فتنے میں انسان پڑ رہا ہے. کوشش کیجیے اپنے آس پاس ضرور اس بات کو نظر میں رکھیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر کے مرد فتنوں میں پڑ جائیں ہماری وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ بڑا اجر دینے والا ہے، اور اللہ ہی کے پاس جس کے یہاں اجر ہے بہت بڑا اجر ہے. لہٰذا جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی شرط لگا دی کہ جتنا ہو سکے اتنا ڈرو. اتنا نہیں ہے کہ ڈر ڈر کے رونے بیٹھ جاؤ، ڈپریشن میں چلے جاؤ، انزائٹی ہو جا رہی ہے، رات بھر نیند نہیں آ رہی ہے. اتنا نہیں ڈرنا ہے، بس ڈرو لیکن استطاعت میں ڈرو. اور بس یہ سوچو کہ ہم اللہ سے ڈر کے ہم کیا اپنے اندر چینجز کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بس ہم بہت ڈرتے ہیں، ہم بہت ڈر رہے ہیں، رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، اور بعد میں کل سے پھر وہی ہمارے کام، وہی ہماری زبان چل رہی ہے، وہی ہمارے گھر والے ہم سے پریشان ہیں، وہی ہمارے اخلاق سے لوگ پریشان ہیں، ہمارے باتوں سے لوگ پریشان ہیں. نہیں، بلکہ تقویٰ کیا ہے کہ اپنے اندر چینجز لانا، اللہ کی رضا کے کام کرنا، کہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ اچھا ہوا یہ مر گئی، بلکہ لوگ ہمارے بارے میں یہ سوچے کہ بڑی نیک تھی، اس کے جانے سے بڑا ہی نقصان ہوا ہے ہمارا. کہ ہم جب رہے دنیا میں اپنے گھر والوں کے لیے ایک آرام اور نیکی کے برابر رہیں، کہ ایسے ہم ان کو نیکیاں پہنچاتے رہیں، ہم ان کو فائدہ پہنچاتے رہیں، یہ نہ ہو کہ ان کے لیے ہم عذاب بن جائیں. تو یہاں پر یہ تمہارے لیے بہتر ہے، جو شخص نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہو گئے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، شُحَّ کس کو کہتے ہیں؟ ہرس بہت ہوتی ہے نا انسان کو، دنیا میں ہر ایک کو ہرس ہوتی ہے. اس نے اب تک دیکھو کہ اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا، اور ہم دیکھو ہمارے بچے نہیں بنا رہے، ہمارے شوہر نہیں بنا رہے ہیں، اتنے دن سے کما رہے ہیں، اتنی محنتیں کر رہے ہیں، ہم نے ایک گھر تک نہیں بنایا. اس نے دیکھو اتنا مہنگا ڈریس لی، اس نے دیکھو گولڈ بنا لی، اتنا سارا گولڈ اس نے بنا لی، میں نے ابھی تک گولڈ بھی نہیں لیا. یہ ہرس ہوتی ہے نا، کہ بہنوں کی ہرس، دیورانی جٹھانی کی ہرس، نندوں کی اور ان کی ہرس، کہ انہوں نے لیا ہے میں نے نہیں لیا ہے. شوہروں کو پریشان کرتی ہے، جو جاہل عورتیں ہوتی ہیں تو وہ اپنے شوہروں کو پریشان کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہرس جو ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو نفس اور ہرس سے بچا لیا گیا ایسے ہی لوگ کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ اولئک هم المفلحون، جو لوگ ہیں اللہ مفلحون میں ہمیں شامل کر دے. اللہ ہمیں نفس کی ہرس سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں جو بری ہیں ہمارے اندر پیدا نہ ہونے دے، نہ ہمارے اہل ویال کے اندر پیدا ہونے دیں. اور تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑا کر دے گا. پھر وہی بات آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا ہے.
اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے بندے میں بیمار تھا تو مجھ سے میری تیمارداری کرنے نہیں آیا، میں بھوکا تھا مجھے کھانا کھلانے نہیں آیا، میں پیاسا تھا مجھے تو نے پانی نہیں پلایا، میں ننگا تھا مجھے تو نے کپڑا نہیں پہنایا. تو انسان کہے گا یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو سب کو دینے والا ہے، تو بھلا کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ ہم تو غریب ہیں، ہم تجھے کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو نے اس کی پرواہ نہیں کی، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، میرا فلاں بندہ ننگا تھا تو نے اس کو کپڑا نہیں پہنایا، جو بھوکا تھا اس کو کھانا نہیں کھلایا، تو وہ میں ہی تھا جو تمہیں پکار رہا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ قرض حسنہ ہے کہ انسان جب دے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر دے گا. اب یہاں پر کئی گنا کہہ دیا گیا ہے، قرض حسنہ یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اور معاف بھی کر دے گا. اب کتنا بڑھائے گا یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اس کے اوپر کہ ہمارا خلوص کیا ہے، اخلاص کیا ہے، کون سے حالات میں ہم نے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا تھا، کون سی راہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں قرض حسنہ نکالا تھا. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی کتنی پریشانی کے باوجود انسان دے رہا ہے، کتنی کمزوری کے باوجود انسان دے رہا ہے. یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، اس کی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے یہ کارگر ہوگا. اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے. واللہ شکور علیم، ایسا حلیم کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ انسان کر رہا ہے نیکی اور اس کو دیکھ نہیں رہا ہے، بلکہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی ہمارا شکر گزار نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی نیکی کا شکر گزار ہے، قدردان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اس کی ہر چھوٹی نیکی کو لکھ رکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کے بدلے اس کو بڑا اجر دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا شکور حلیم ہے، اور کیا ہے، اور وہ غائب اور حاضر کی ہر چیز کو جاننے والا اور زبردست ہے اور دانا ہے. جی پڑھ لیجیے، سورۃ طلاق چھوٹا ہی ہے، پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو، اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو. نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ خود نکلے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ کھلی برائی کر بیٹھے. یہ اللہ کے مقرر کردہ حدیں ہیں. جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے یہ تو یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا ہے. ہم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ کوئی نئی بات پیدا کر دے. بس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو، اور آپس میں سے دو عادل شخص کو گواہ کر لو، اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو. یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو. اور جو شخص اللہ پر توکل کرے اللہ اسے کافی ہوگا. اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا. اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہو نہیں ہوا تو حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے. اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسان کرے گا. یہ اللہ کا حکم ہے. رکیے فائزہ، اب یہاں پر دیکھیے کہ جو ان کے سب کی عدتیں الگ الگ ہے. اب جو جن کو حیض نہیں آیا، جو ایسی عورتیں جن کو حیض، کسی عورت کو عمر بھر حیض نہ آئے تو ایسی عورتوں کی عدت 3 ماہ ہے. اس دن سے شروع ہو جائے گا جس دن اسے طلاق دے دی گئی ہے. یعنی کہ جو پریگننٹ عورتیں ہیں تو ان کی کیا عدت ہے؟ ان کا وضع حمل، یعنی کہ ان کی جو ڈلیوری کا ٹائم ہے وہ ان کا طلاق کے بعد ان کی عدت ہے. اور بیوہ کی کیا عدت ہے؟ 4 ماہ 10 دن، جو پہلی آیت میں آیا کہ بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. اور جو اگر کوئی بیوہ میں یا طلاق شدہ ہو یا بیوہ ہو اور اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس کے لیے اس کا جو ڈلیوری کا جو ٹائم ہے وہی اس کی عدت ہوگی. پھر یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے. اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا. تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ. اور اگر وہ حمل سے ہو تو جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرچ دیتے رہا کرو. پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائے تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو اور ہم باہم مناسب طریقے پر مشورہ کر لیا کرو. اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی. تو شادگی والے کو اپنے کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حسب حیثیت دے. کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے. اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا کرے گا.
اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ انہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا اور انہیں عذاب کیا کہ ان دیکھا سخت عذاب، پس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا۔ ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، پس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتار دی ہے، یعنی رسول جو تمہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور یقیناً اللہ ہر چیز کو فعل سے گھیر رکھا ہے۔ سورہ ہاں تحریم بس ہو گیا خاصا بس ہو گیا۔ ہاں سورہ تحریم انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔